अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावल्स लैंड पर। चलें शुरू करते हैं। नावल तुम ही मेरी मंजिल हो, ये तहरीर नादिया फातिमा रिजवी की है। ये क्या कह रही हैं नानी, आप सच कह रही हैं। हैरत और इस्ताजाब की ज़्यादती से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई, ज़बान जैसे कंग सी होगी। इतना बड़ा इंकशाफ जिसने इसे पूरी तरह हिलाकर रख दिया। काफ़ी वक्तों से वो अपने आप को संभालती हुई बा मुश्किल गोया हुई। खुदा के लिए नानी, अगर ये मजाक है तो प्लीज़ इसे यही ख़त्म कर दीजिए। अंजला इंतहाई लजाजत से जहाँ आरा बेगम का नईफ हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे मेरी बच्ची, मैं तुझसे क्या मजाक करूँगी। मजाक तो तकदीर ने हमारे साथ किया है। जहाँ आरा बेगम सर्द आह भरते हुए इंतहाई आर्जगी से बोली, तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए था। जहाँ आरा बेगम दुख से बोली, नानी आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हैं। अंजला तड़प कर बोली, आप मेरी सब कुछ हैं, मेरी ज़िंदगी आपकी देन है और आपका हर फैसला मेरे सर आंखों पर। लेकिन नानी, अंजला कुछ कहते कहते एकदम खामोश होगी। वो समझ गई कि कौन से वसवसे और अंदेशे इसके दिल दिमाग में किलबला रहे हैं। और यही अंदेशे और वसवसे तो पूरे 20 साल से इनके सीने से चिमटे, इन्हें दिमक की तरह अंदर ही अंदर चाट कर खोखला कर रहे थे। अंजला के मुस्तकबिल की फ़िक्र ने इन्हें उम्र से पहले काफ़ी नाइफ बुढ़ा कर दिया था। बेटी की जवान मिर्गी और नवासी की फ़िक्र ने इन्हें तरह तरह की बीमारियों का मरीज़ बना दिया था। और आज जब डॉक्टर ने इन्हें इस खबर से मतला कर दिया कि इनकी ज़िंदगी का टिमटमाता चिराग अब किसी वक्त भी बुझ सकता है, तो उन्होंने अंजला को यह राज बताने का फ़ैसला कर लिया। जहाँ आरा बेगम ने इसे इंतहाई दुख से देखा, जो इनके सरहाने गुमसुम सी बैठी थी। आंखों की रोशनी बिल्कुल मांद पड़ चुकी थी और चेहरा सरसों के फूल की मानिंद जर्द हो रहा था। इस तरारी कफियत में वो अपने ओंठ को दांतों से कुचल रही थी। मेरी बच्ची, मैंने तुझे दुनिया भर की खुशियां देना चाहिए थी, लेकिन अनजाने में मैं ही तेरे दुख का सम्मान कर बैठी। अब ना जाने वो इससे आगे वो कुछ सोच ना सकी। इनकी रूह जैसे थरास ही गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बहुत अच्छा होगा, तुझे सारे जहान की खुशियां देगा, तुझे बहुत प्यार करेगा। जहाँ आरा बेगम को यूं खुद फरमोशी के आलम में बोलते देकर अंजला चूंगी और घबरा कर इन्हें देखने लगी। नानी, अंजला ने जहाँ आरा बेगम का कंधा हिलाया तो एकदम उन्होंने अंजला को अपने सीने से लगा लिया। तू घबरा मत, खुदा ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तू देखना, वो तुझे मुझसे भी ज़्यादा चाहेगा। हाँ, तू देखना। जहाँ आरा बेगम अंजला से ज़्यादा खुद को तसल्लियाँ दे रही थी और अंजला नानी की बातों पर दिल ही दिल में हंसते हुए सोच रही थी कि वह अमीर और कबीर घराने का चश्मो चिराग, आला तालीम याफ्ता, यकीनन हैंडसम भी होगा। भला वो मुझ जैसी कबूल सूरत और छोटे से कस्बे में रहने वाली मिडल पास लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। रोशनी जहाँ आरा बेगम और फसी उल हसन की अकलौती बेटी और इनकी आंखों का तारा थी। शादी के 7 साल बाद जब रोशनी ने इस घर में अपनी आंखें खोली तो जैसे पूरे घर में अपने नन्हे वजूद से उजाला बखेर दिया। फसी उल हसन ने बड़ी चाहत से इसका नाम रोशनी रखा। वो कहते थे कि जहाँ आरा बेगम ये मेरे दिल और आंखों की रोशनी है। मैं इसके बगैर पहले कितना दूरा था। बाप का बेटी से वालहाना प्यार देकर जहाँ आरा बेगम मुस्कुराती रहती। रोशनी बहुत ज़हन और कतन और काफ़ी खुद इतमाद लड़की थी और जवानी का रूप थी। इस पर खूब आया था। गन्ने लम्बे स्याह बाल, बूटा साका, छोटा सा दहाना, सतवा नाक जिसमें हर वक्त जरकून की लौंग लश्कारे मारती रहती। बड़ी बड़ी झील में काफ़ी स्याह आँखें जिनकी हिफाजत गहरी पलकें करती थी और रंगत ऐसी जैसे दूध में गुलाबियाँ घुली हुई हों। अरुण शाह जो कॉलेज का इंतहाई ज़हीन और एक्टिव लड़का था, रोशनी से बुरी तरह मुतासर हो गया। खुद रोशनी भी अरुण की जहानत से मरूब थी। रोशनी को इस सब से अच्छी बात यह लगती थी कि वह लड़कियों की बहुत इज्जत करता था। हालांकि वो काफ़ी दौलतमंद घराने से तलक रखता था, लेकिन इसके अंदर अमीरों जैसी मखसूस रहूनत और तनफर बिल्कुल नहीं था। जल्द ही दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और फिर इस पसंद को मोहब्बत के सांचे में डलने में देर ना लगी। जब अरुण शाह ने अपनी वालदा को रोशनी के बारे में बताया तो वह फिर उठी। भला एक मामूली घराने की बहू लाना वो कैसे गवारा कर लेती। अलबत्ता अरुण के वालिद नासिर शाह इस मामले में बिल्कुल खामोश थे। अरुण से बड़े दोनों भाई कमाल शाह और सलीम शाह भी अरुण की इस बात से खुश नहीं थे। जबकि छोटी बहन निगत को अपने भाई से हमदर्दी तो थी, लेकिन वो भी शादी के हक में नहीं थी। अरुण की भाभियाँ रेहाना और सायका भी खूब नकबू चढ़ा रही थी। अरुण शाह भी अपनी बात पर उड़ा रहा
اور روشنی سے کیے گئے وعدے اور عہد کو وفا کر دکھایا۔ اسی زمن میں صرف ناصر شاہ نے اپنے بیٹے کا ساتھ دیا، جبکہ روشنی کے والدین صرف اپنی بیٹی کی خوشی کی خاطر رضامند ہو گئے۔ روشنی اور ہارون کو تو جیسے دنیا جان کی خوشیاں مل گئی تھی، لیکن یہ خوشیاں عارضی ثابت ہوئی۔ انزلہ ہارون شاہ جس نے ان دونوں کی دنیا کو مکمل کر دیا تھا، اس کی پہلی سالگرہ کی تیاری کے لیے دونوں شاپنگ کے لیے نکلے اور واپسی پر ایک تیز رفتار ٹرک سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی۔ روشنی تو موقع پر ہی لقمہ اجل بن گئی، جبکہ ہارون شاہ 2 دن مشینوں کے سہارے زندہ رہا، پھر وہ بھی ایک رات جب چپ چاپ روشنی کے پاس چلا گیا۔ یوں انزلہ اتنی ننھی سی عمر میں ہی ماں باپ جیسے انمول نعمتوں سے محروم ہو گئی تھی۔ تقدیر کے اس کاروار کو فصیح الحسن سہار نہ سکے اور صرف 2 مہینے بعد ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ جہاں آرا بیگم تو دل تھام کر رہ گئی۔ ابھی جوان بیٹی اور داماد کی موت کا زخم تازہ تھا کہ یک لخت بیوگی کی کانٹوں بھری چادر ان کے سر پر آ گری۔ اس ناگفتہ حالات میں صرف ناصر شاہ کا وجود ایسا تھا جنہوں نے دونوں کو سہارا دیا۔ وہ انزلہ کو اپنے ہارون کی نشانی سمجھ کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے، لیکن جہارا بیگم کی تڑپ اور ممتا کے آگے مجبور ہو گئے، اور پھر ویسے بھی وہاں تو اس ننھے وجود پر کوئی نگاہ بھی ڈالنا پسند نہ کرتا جا کہ کوئی اسے اپنی محبت اور شفقت کی پناہ دیتا۔ ہارون کی والدہ نیلوفر بیگم کو اپنے بیٹے کی موت کا سخت صدمہ تھا اور اس کی موت کا ذمہ دار وہ روشنی اور انزلہ کو ہی ٹھہراتی تھی۔ وہ انزلہ کو صرف روشنی کی بیٹی سمجھتی تھی۔ ناصر شاہ باقاعدگی سے اپنی پوتی سے ملنے آتے، انہوں نے انزلہ کا تمام خرچہ اپنے ذمہ لے رکھا تھا۔ جہاں آرا اس معاملے میں کچھ نہیں بولتی تھی، آخر کو وہ انزلہ کے دادا تھے اور یہ ان کا حق تھا، جبکہ جہاں آرا بیگم مرحوم شوہر کی دکان کے کرائے اور ان کی پنشن سے گزر بسر کرتی تھی۔ ایک دن ناصر شاہ جہاں آرا بیگم کے پاس آئے، اس دن وہ انہیں کافی متفکر اور تھکے تھکے سے لگے۔ کہنے لگے، بہن میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، شاہ ہاؤس میں اب تک کسی نے ہارون اور روشنی کو معاف نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں یہ انزلہ کا مستقبل محفوظ کر جاؤں۔ میں سمجھی نہیں بھائی صاحب، جہاں آرا بیگم نے ناصر شاہ سے استفسار کیا۔ میں چاہتا ہوں انزلہ کا نکاح اپنے بڑے پوتے شہروز شاہ کے ساتھ کر دوں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جہاں آرا بیگم پہنچ کر رہ گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لوگ تو اب تک روشنی اور ان کو معاف نہیں کر سکے، تو انزلہ کو کیسے بہو تسلیم کر لیں گے اور پھر میں ان سب کو منا لوں گا۔ وہ جہاں آرا بیگم کی بات کاٹ کر گویا ہوئے، یہ میری پوتی کی زندگی کا سوال ہے، ذرا سوچئے بہن، اگر کل کلا کو ہم نہ رہے تو پھر اس بچی کا کیا ہوگا؟ جہاں آرا بیگم سوچ میں پڑ گئی، آپ فکر نہ کریں، یہ بچی ایک نہ ایک دن سب کو اپنا بنا لے گی۔ یہ ہارون اور روشنی جیسے والدین کی بیٹی ہے، پھر آپ جیسی سمجھدار عورت اس کی پرورش کر رہی ہے۔ ناصر شاہ جہاں آرا بیگم کو متذبذب ہوتا دیکھ کر انہیں قائل کرنے لگے، وہ حقیقتاً انزلہ کے مستقبل کے لیے بہت پریشان تھے۔ پھر یوں 4 سالہ انزلہ کا نکاح اس کی بسم اللہ والے دن ہی 12 سالہ شہروز شاہ کے ساتھ کر دیا گیا۔ شہروز چونکہ آگئی کی منزل پر اس قدم رکھنے ہی والا تھا، وہ کچھ یہ معاملہ سمجھ گیا، جبکہ انزلہ بالکل لا علم تھی۔ ناصر شاہ نے کس طرح کمال شاہ اور اپنی بیوی کو راضی کیا، وہ ایک لمبی کہانی تھی۔ پہلی بار ناصر شاہ اپنے کسی فیصلے پر اڑے تھے اور پھر ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ بالآخر کمال شاہ، ریحانہ بیگم اور نیلوفر بیگم کو ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ شہروز اور انزلہ کے نکاح پر شاہ ہاؤس سے مارے باندھے صرف کمال شاہ آئے تھے اور ناصر شاہ کے چند قریبی دوست۔ ناصر شاہ کو اپنی موت کی خبر شاید پہلے ہی ہو گئی تھی، تبھی انہوں نے آنن فانن انزلہ کا نکاح کر دیا تھا، اور پھر نکاح کے کچھ دن بعد ہی وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جہاں آرا بیگم تقدیر کے اس نئے امتحان کو دیکھ کر بالکل ہی ڈہ گئی۔ ناصر شاہ کے انتقال کے بعد پھر کوئی بھی شاہ ہاؤس سے نہ آیا، اور یوں جہاں آرا بیگم نے ایک بار پھر اپنی ہمتوں کو مجتمع کیا اور انزلہ کی تنہا پرورش کرنے لگی۔ اور آج جب انہیں موت کے فرشتے کی آہٹ سنائی دی تو انہوں نے برسوں پرانا راز انزلہ کے سامنے عیاں کر دیا، پھر ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند کر اپنی روشنی کے پاس چلی گئی۔ آج جہاں آرا کا 40واں تھا، انزلہ بالکل گم سم سی بیٹھی تھی۔ ساتھ والے گھر کی خالہ زبیدہ نے اسے بہت سنبھالا ہوا تھا۔ بیٹی کچھ کھا لے، دیکھ بچی مرنے والوں کے ساتھ ہی مرا نہیں جا سکتا، اگر تو یوں نہیں بھوکی پیاسی رہے گی تو تیری نانی کی روح کو بہت تکلیف ہوگی۔ انزلہ نے اپنی سوجی آنکھوں سے خالہ زبیدہ کو دیکھا۔ خالہ اب میرا کیا ہوگا؟ انزلہ انتہائی دہشت زدہ لہجے میں بولی۔ خوف کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر تھیں، رقصاں تھی۔ نہ میری بچی، تو فکر مت کر، خالہ زبیدہ اسے گلے لگا کر تسلی آمیز لہجے میں بولی۔ میں خود تجھے تیری سسرال چھوڑ کر آؤں گی، تیری نانی نے مجھے وہاں کا پتہ دے دیا تھا۔ یہ سن کر انزلہ مزید خوفزدہ ہوگی۔ خالہ وہ لوگ مجھے دھتکار دیں گے، وہ سب مجھ سے نفرت کرتے ہیں، وہ مجھے بھی قبول نہیں کریں گے۔ انزلہ خالہ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھ میری بچی، ہمت سے کام لے، یوں دل نہ چھوڑ، اپنی نانی کو دیکھ، زندگی میں کتنی تکلیفیں اور صعوبتیں برداشت کی، آخر وقت تک اس نیک
بخت نے ہمت نہ ہاری۔ خالہ زبیدہ جہاں آرا بیگم کو یاد کر کے اب دیدہ ہوگی۔ تیری نانی کو تجھ پر مکمل بھروسہ تھا، اس نے تجھ سے بہت سی امیدیں لگائی ہوئی تھی۔ تو اپنی نانی کے بھرم کو قائم رکھ، ان کے یقین کی خاطر اپنے آپ کو سنبھال، اور دیکھنا ایک دن شاروز شاہ تیری محبت اور خلوص اور خدمت کے آگے ہار جائے گا۔ بیٹی میں یہ نہیں کہتی کہ یہ سب کچھ بہت آسان ہے، تجھے خاردار راہوں اور کانٹوں بھرے راستوں سے گزر کر ہی منزل ملے گی، لیکن ملے گی ضرور۔ خالہ زبیدہ تحقیقاً امیز لہجے میں بولی۔ خالہ کی باتوں سے انزلہ کو کافی ڈھارس ملی اور وہ شاہ ہاؤس جانے پر رضامند ہوگی، کیونکہ اسے ہر حالت میں اپنی نانی کے آگے سرخ رو ہونا تھا۔ شاہ ہاؤس کو باہر سے دیکھ کر انزلہ اکا بکا رہ گئی۔ وہ 1000 گز پر بنی انتہائی عالیشان کوٹھی بڑے تمطراق سے کھڑی تھی۔ خالہ زبیدہ بھی کافی مرعوب دکھائی دے رہی تھی۔ ارے انزلہ، تو بڑی باگوان ہے، کتنی اونچی سسرال ہے تیری، وہ فرد مسرت سے بولی۔ خالہ زبیدہ کے شوہر و دونوں چوکیدار سے کافی حجت کے بعد اندر داخل ہوئے۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر تو انزلہ اور خالہ صحیح معنوں میں چکرا سی گئی۔ وسیع اور اس لان میں بے شمار رنگ پرنگے پھول، ایک سائڈ پر بڑا سا سوئمنگ پول جس کا نیلگوں پانی آنکھوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ لان کے آخری سرے پر لکڑی کا آرٹسٹک سا ہارٹ بنا ہوا تھا۔ ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہو کر بھی تینوں حالت انوز ویسی ہی تھی۔ وسیع اور اس ڈرائنگ روم کی سجاوٹ سے گویا آنکھیں چندیا سی گئی۔ ملازم ان کو بٹھا کر اہل خانہ کو بلانے چلا گیا۔ ایک دم انزلہ پر گھبراہٹ سی طاری ہوگی، نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک رواں رکھیں گے۔ اور شہروز، جی فرمائیے، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک ماڈرن سی خاتون تنفر سے گردن اکڑائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم بیگم صاحب، دراصل ہم آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آئے۔ خالہ زبیدہ کے شوہر رسانیت سے بولے۔ امانت؟ کون سی امانت؟ وہ خاتون چونک کر تینوں کو دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ، یہ انزلہ ہے، انزلہ ہارون۔ کیا؟ خالہ زبیدہ کے الفاظ پر وہ خاتون چکرا سی گئی، پھر انتہائی متحجب ہو کر بولی، یہ انزلہ ہے۔ اور پھر خالہ زبیدہ نے جہاں آرا کے انتقال کی خبر اور انزلہ کو یہاں بھیجنے کی وصیت سب کچھ بتا دیا۔ اب وہ خاتون انزلہ کا اوپر سے نیچے تک اپنی آنکھوں سے پوسٹ مارٹم کر رہی تھی۔ ان کی نگاہوں میں حقارت اور نفرت کے رنگ انزلہ بخوبی دیکھ چکی تھی اور اندر ہی اندر سہم بھی گئی تھی۔ دیکھیے، آپ مسز ناصر شاہ کو بلا دیجیے تاکہ ہم ان کو... اماں جی، آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ خاتون نے انتہائی ناگزاری سے خالہ کی بات کاٹی۔ اوہ، بڑا افسوس ہوا ہمیں۔ خالہ زبیدہ تمکنت سے بولی۔ اچھا بیگم صاحبہ، آپ اپنی امانت سنبھالیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خالو ان کی بد اخلاقی اور تحقیر امیز لہجے کی وجہ سے جلد اٹھ کھڑے ہوئے۔ خالہ پلیز مجھے بھی ساتھ لے جائیے۔ خالہ زبیدہ کو اٹھتا دیکھا وہ عنوانسی ہو کر بولی، ارے انزلہ بیٹا، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے، ہم تو تمہیں چھوڑنے آئے تھے۔ زبیدہ خالہ کے الفاظ پر خاتون سخت تھلملائی تھی۔ خالہ پلیز مت جائیے، یہ کہہ کر انزلہ خالہ سے لپٹ کر زور زور سے رونے لگی۔ خود خالہ کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انزلہ کو تو انہوں نے اپنی گودوں میں کھلایا تھا۔ خالہ نے مشکل انزلہ کو اپنے آپ سے علیحدہ کیا اور شوہر کا اشارہ دے کر چلی گئی۔ انزلہ کا دل چاہا کہ بھاگ کر ان کے پیچھے چلی جائے، لیکن نانی کے آگے سرخ رو ہونے کا خیال اسے وہی منجمد کر گیا۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی، تانیہ تانیہ۔ وہ خاتون تقریباً دہاڑی تھی۔ انزلہ ایک دم اچھل پڑی۔ کچھ دیر کے لیے وہ ان کے وجود کو یکسر فراموش کر بیٹھی تھی۔ جی ماما، ایک پرکشش سی لڑکی تقریباً اس کی ہم عمر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر چونک گئی۔ رویا رویا سا گلابی چہرہ، سیاہ گنہری پلکوں پر جا بچا موتی اٹکے ہوئے تھے، کچھ موتی گالوں پر لٹکے ہوئے تھے۔ دراز کا جسم کو کالی چادر سے پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ یہ کون ہے؟ وہ انتہائی حیرت اور استعجاب امیز لہجے میں بولی، یہ انزلہ ہے۔ سائقہ بیگم نے تانیہ کے سر پر جیسے بمپ دے مارا۔ واٹ؟ وہ 2 قدم اچھل پڑی۔ یہ انزلہ ہے، ارون چچا کی بیٹی۔ اور باقی جملہ وہ ادھورا چھوڑ گئی۔ ہاں، یہی ہے وہ مصوفہ جو ایک آفت کی طرح ہمارے گھر... ماما پلیز، آپ اس طرح بیہیو مت کریں، آپ دیکھ نہیں رہی وہ پہلے ہی کتنی اپسٹ اور ڈری ہوئی ہے۔ تانیہ یہ کہتی ہوئی انزلہ کی طرف بڑھی۔ ہیلو انزلہ، میں تانیہ ہوں، تمہارے چھوٹے تایا کی بیٹی۔ تانیہ نے دوستانہ انداز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے انزلہ کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا۔ انزلہ کو تانیہ کا دوستانہ رویہ دیکھ کر کچھ اطمینان ہوا۔ ہونٹوں پر بامشکل مسکراہٹ لا کر انزلہ نے تانیہ کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ تانیہ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئی۔ انزلہ تانیہ کی معیت میں ایک
مرتحش کمرے میں آ گئی۔ ایسا کرو تم فریش ہو جاؤ اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، شام کو میں تم کو سب سے ملواؤں گی۔ میں تو بھول ہی گئی تھی۔ تانیہ باتیں کرتے کرتے اچانک چونکی۔ تم نے کچھ کھایا؟ تانیہ انتہائی محبت سے پوچھا۔ اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے اور گھر کے تمام افراد کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ میں خالہ کے گھر سے کھانا کھا کر ہی نکلی تھی، انجلا سادگی سے بولی۔ اوکے پھر تم آرام کرو۔ تانیہ اسے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ انجلا کے حواس بحال ہوئے تو اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ انتہائی نفاست سے سجایا گیا یہ لکسری بیڈ روم وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک دم اسے اپنا چھوٹے سے گھر کا بالکل سادہ اور یہ چھوٹا سا کمرہ یاد آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے پانی جمع ہونے لگا۔ کتنی اپنائیت محبت تھی اس گھر میں، اس سادے سے کمرے میں کتنا سکون و اطمینان تھا۔ وہ مزمل سی ہو کر بستر پر ڈگ گئی۔ ذہن ایک بار پھر سوچوں کے سمندر میں ڈوبنے لگا۔ وہاں اسے شہروز شاہ کا خیال آیا۔ وہ تیزی سے بستر سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں جیسے سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ڈھیروں بے چینی و بے قراری اس کے اندر اتر گئی تھی۔ اف میرے خدا، شہروز کا مجھ سے کیسا رویہ ہوگا؟ کیا وہ مجھے قبول کر لے گا؟ وہ میرا شریک سفر جسے میں نے آج تک نہیں دیکھا، وہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے گا یا پھر زندگی کی اس تپتی دھوپ میں مجھے رسوا کر کے دھکیل دے گا؟ میری مدد کر میرے خدا۔ انجلا اپنے بارے میں سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ شام تک انجلا کے آنے کی خبر پورے شاہ ہاؤس میں پھیل چکی تھی۔ گویا جیسے پنچال آ گیا تھا۔ لاؤنج میں ساری ینگ جنریشن جمع تھی۔ پھاند پھاند کی بولیاں بولی جا رہی تھی۔ اب دیکھنا گائز، شہروز بھیا کیسے آگ بگولا ہوتے ہیں، کیسے تائی امی کے سر پر پھٹتے ہیں۔ سلیم طیہ کا سب سے چھوٹا بیٹا سلمان اپنے خیالات کا بآواز بلند اظہار کر رہا تھا۔ ارے مجھے تو لگتا ہے وہ مارے تیش میں اس پینڈو کا ہی گلا نہ دبا دے۔ نگہت پھپھو کی بڑی بیٹی زنیرہ نے گوئر افشانی کی۔ ہائے تمہیں کیسے پتا کہ وہ پینڈو ہے؟ سمیرہ نے جو زنیرہ کی چھوٹی بہن تھی انتہائی متعجب ہو کر پوچھا۔ ارے بھائی وہ چھوٹی مامی بتا رہی تھی اتنی لمبی سی چادر اوڑھے ہے نہیں بلکہ اسے شامیانہ کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ وہ تحقیر آمیز لہجے میں بولی۔ اس ٹوپٹ ایڈیٹ لڑکی کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ مما نے اسے دھکے دے کر نکال کیوں نہ دیا؟ سلیم شاہ کی بڑی بیٹی سبیلا تلملا کر بولی۔ بہت نہیں تھا کہ اگر انجلا سامنے ہوتی تو وہ اسے کچا ہی چھپا ڈالتی۔ انجلا کے یہاں آنے کا سب سے زیادہ غصہ سبیلا کو تھا کیونکہ وہ شہروز کو بہت پسند کرتی تھی اور اسے پانا بھی چاہتی تھی۔ اسی دم تانیہ لاؤنج میں داخل ہوئی۔ وہ سبیلا کی بات سن چکی تھی۔ سبیلا پلیز اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال مت کرو، تانیہ نرمی سے بولی۔ ہونا ایک تو تمہیں ہر کسی نے فوراً ہمدردی ہو جاتی ہے، کیا تم نہیں جانتی کہ اس کی ماں نے ہمارے چچا کو اور دادی سے ان کے بیٹے کو چھین لیا تھا؟ سبیلا تانیہ سے بولی۔ میں بات بڑھانا نہیں چاہتی، تانیہ جھنجھلا کر بولی۔ اوف پلیز تم دونوں کو لڑنا بند کرو، زنیرہ درمیان میں بولی تو وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ڈیئر کزنز کے شہروز بھیا کس طرح ری ایکٹ کریں گے؟ سلمان بولا۔ اگلے ہفتے شہروز اور جبران بھائی سنگاپور سے آ رہے ہیں، پھر خود ان کا ری ایکشن دیکھ لینا۔ سبیلا کندھے چکا کر بے پرواہ انداز میں بولی۔ اسے 100% یقین تھا کہ شہروز انجلا کے یہاں آنے پر سخت ناراض ہوگا اور یہی بات اس کی اطمینانیت کا باعث تھی۔ وہ ایک دم بری طرح چونک کر اٹھی تھی۔ چند ثانیے تو اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کہاں ہے، پھر آہستہ آہستہ حواس بحال ہوئے تو وہ سخت مضطرب و بے چین سی ہوگی۔ اب کیا ہوگا کا سوالیہ نشان اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر میں ہی تانیہ دروازہ ناک کر کے اندر داخل ہوئی۔ گڈ ایوننگ چارمنگ گرل۔ تانیہ کے اس طرح سے تخاطب پر وہ چھم کر مسکرا دی۔ چلو فریش ہو جاؤ، سب لان میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تانیہ کی بات سن کر انجلا متوحش سی ہوگی۔ ڈونٹ وری انجلا، دیکھو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ وہ سب تمہارا والہانہ استقبال کریں گے۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہاری ممی پاکبہ کو یہاں کے بڑوں نے ابھی تک معاف نہیں کیا اور ان کے بچے بھی اپنے والدین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ابھی تمہیں ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ لیکن آئی ہوپ انجلا ایک دن سب تمہیں قبول کر لیں گے، لیکن تمہیں تھوڑا صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا۔ تانیہ نے اسے کسی مہربان کی طرح سمجھا رہی تھی۔ انجلا آزادہ سی سنے جا رہی تھی۔ اچھا اب چلو۔ ایک دم تانیہ نے انجلا کا ہاتھ پکڑا اور اسے واش روم کی طرف دھکیلا۔ میں باہر ہی کھڑی ہوں۔ تانیہ نے انجلا کو گمسم سی کیفیت سے باہر نکالا۔ انجلا فریش ہونے چلی گئی۔ او تو یہ ہے انجلا، بڑی تائی ریحانہ بیگم جو اس کی ساس بھی تھی بڑی کاٹدار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، جبکہ انجلا کا کیا ہوا سلام انہوں نے یکسر نظر انداز کر دیا۔ ساتھ ہی نگہت پھپھو اور ساکہ بیگم بھی موجود تھی۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی بیزاری اور ناپسندگی کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ تم یہاں آئی گئی، آخر تم ماں بیٹی کس مٹی کے بنے ہو؟ پہلے تمہاری ماں نے اپنے حسن سے ہمارے بھولے
والے دیور کو ہم سے چھین لیا اور اب تم میرے شہروز کو مجھ سے چھیننے آ گئی۔ اف الفاظ تھے یا سلگتے ہوئے انگارے جو انزلہ کے جسم میں گر کر اس کی روح تک کو حاصل کر گئے۔ وہ بس رنج اور صدمے سے انہیں دیکھنے چلی گئی۔ ادھر رکھے ایک الزام وہ بھی اس کی مری ہوئی ماں پر انہوں نے لگایا تھا اور وہ انزلہ کی آنا بلبلا کر رہ گئی۔ پلیز تائی امی ایسا مت کہیے، تانیہ لجاجت سے بولی۔ تم کیوں اس کی چمچی بن گئی ہو؟ ساکا بیگم اپنی پاٹ دار آواز میں بولی، جبکہ نگہت پھپھو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ آؤ انزلہ بھائی چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ تائی کی زبان مزید زہر اگلتی تانیہ بت بنی انزلہ کو گھسیٹ کر بائی لے آئی، ورنہ عین ممکن تھا کہ وہ مارے صدمے کے وہی گر کر بے ہوش ہو جاتی، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ دیکھو انزلہ پلیز خود کو سنبھالو، میں تم سے پہلے کہہ رہی تھی تمہیں صبر و برداشت سے کام لینا پڑے گا، یہ تمہیں کبھی بھی بخوشی تمہارا حق ادا نہیں دیں گے، لیکن تمہیں اپنی ہمت و جرأت اور سمجھداری سے اپنا حق ان سے چھیننا ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بناؤ انزلہ۔ تانیہ اسے مسلسل تسلیاں دیتے ہوئے اس کی ہمت باندھ رہی تھی۔ انزلہ نے بمشکل اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہاں تانیہ، مجھے اپنا حق لینا ہے، مجھے ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ میری نانی نے کہا تھا کہ میں اپنی ثابت قدمی سے یہ بازی ضرور جیتوں گی اور اپنی نانی کا مان میں کبھی نہیں توڑوں گی۔ انزلہ نے ایک عزم سے بولی۔ یہ ہوئی نہ بات، تانیہ خوش ہو کر بولی۔ چلو باقی لوگوں سے مل لو۔ لیکن وہ سب، تانیہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مجھے پتہ ہے تانیہ، وہ سب میرے ساتھ کیسا رویہ روا رکھے گی، تم چلو۔ انزلہ مضبوط لہجے میں بولی، لیکن لان میں اتنے سارے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا اعتماد دھواں بن کر اڑنے لگا۔ ہو تو یہ ہے انزلہ صاحبہ، کسی کی شوخ مردانہ آواز ابھری۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چڑیا گھر کا پنجرہ توڑ کر یہی آ گئی ہے۔ ایک کھلکھلاتی نسوانی آواز نے آگے ٹکڑا لگایا، جس پر سب کا مشترکہ کہکا ابھرا۔ وہ خفتی سرخ ہوگی، لیکن اس کے فکروں سے نہیں، بلکہ ان لڑکیوں کی ڈریسنگ سے، جو ماڈرنزم کے نام پر اپنی نسوانیت کو پامال کر رہی تھی۔ اس کی ٹائٹ پینٹ اور ٹائٹ شرٹ میں اس کی نسوانیت بھرپور انداز میں حیاں ہو رہی تھی۔ اف میرے خدا، یہ لڑکیاں اتنی بے حیا ہیں کہ اپنے بھائی اور کزن کے سامنے ہرے شہروز سے اسے دیکھتے اطلاع دے دے گا۔ الفاظ کا یہ نوکیلا تیر سیدھا اس کے سینے میں بے وسط ہو گیا۔ اسے تو ایسی وکیانوسی اور پنڈو ٹائپ لڑکیوں سے سخت چڑ ہے۔ وہی آواز اس کی چادر اور ڈھیلے ڈالے شلوار سوٹ پر طنز کر رہی تھی۔ شٹ اپ سبیلا، تانیہ انتہائی ضبط سے لیکن سخت لہجے میں بولی۔ تم سب اپنی اپنی بکواس بند کرو۔ چلو انزلہ تانیہ سے وہاں سے لے آئی، جبکہ انزلہ کا دماغ عدیلہ کی کہی ہوئی بات میں اٹکا ہوا تھا۔ تانیہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ انزلہ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، سبیلا کو یوں نہیں بکواس کرنے کی عادت ہے۔ پھر تانیہ نے بتایا کہ کمال شاہ یعنی اس کے بڑے تایا کے اکلوتے بیٹے شہروز شاہ ہیں، جبکہ چھوٹے تایا یعنی سلیم شاہ کی دو بیٹیاں یعنی تانیہ اور سبیلا اور چھوٹا بیٹا سلمان ہیں، اور نگہت پھپھو کی دو بیٹیاں زنیرہ سمیرہ اور بیٹے جبران اور مہران ہیں، جبکہ شوہر 8 سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ انزلہ سوچ رہی تھی کہ کتنا فرق ہے دونوں بہنوں میں۔ تانیہ جو سبیلا سے صرف 1 سال چھوٹی تھی، کتنی سنجیدہ، سمجھدار اور پرخلوص لڑکی تھی، اپنی نسوانیت اور عصمت کی حفاظت کرنے والی، حیادار، اور سبیلا سمیت زنیرہ اور سمیرہ فیشن اور ماڈرنزم کے نام پر بے حیائی کو اپناتے ہوئے انتہائی مغرور اور بے باک لڑکیاں تھیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر انزلہ کی ملاقات اپنے دونوں تاؤں سے ہوئی۔ ان کا رویہ البتہ گھر کے دیگر افراد کی طرح حقارت آمیز تو نہ تھا، لیکن کوئی گرم جوشی اور ولہانہ پن بھی نہ تھا۔ بڑے تایا نے انتہائی سرسری سے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ چھوٹے تایا نے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس کے سلام کے جواب میں محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ بھائی جان شہروز کا فون آیا تھا سنگاپور سے، وہ اور جبران تو شہروز سنگاپور گئے ہوئے ہیں۔ چھوٹے تایا نے انجانے میں انزلہ کے ذہن میں کلبلاتے سوال کا جواب اسے دے دیا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے یہاں دیکھ کر کیا ری ایکٹ کرے۔ انزلہ ایک بار پھر شہروز کے متعلق سوچے گئی۔ انزلہ، شہروز اور جبران بھائی آ گئے۔ تانیہ نے اندر کمرے میں داخل ہوتے ہی جیسے دھماکہ سا کر دیا۔ اچھا، وہ تقریباً ہلکلا کر بولی۔ تانیہ نے انزلہ کی بدعواہ سی شکل بخود دیکھی اور اسے انزلہ پر بے تحاشا ترس آ گیا، جو اپنے شریک کے سفر پر اپنے شوہر کے نام پر یوں حواس باختہ سی ہوگی۔ دیکھو انزلہ، تمہیں ہمت اور بہادری سے کام لینا ہے۔ شہروز بھائی کافی ماڈرن اور آزاد خیالات کے مالک ہیں، تھوڑے سے جذباتی اور خصیلے بھی ہیں، لیکن انزلہ شہروز کی صفات سن کر خوفزدہ سی ہوگی۔ تانیہ اس کی فک شکل دیکھ کر حقیقتاً
چڑ گئی، میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہی کہ تم یہاں بیٹھے بیٹھے ہی فوت ہو جاؤ۔ انزلہ پلیز دیکھو، ایسے نہیں چل سکتا۔ تانیہ نے اسے ایک بار پھر سمجھانے لگی۔ دروازہ انتہائی دھماکے کے ساتھ کھلا، شٹ اتارتے شہروز کے ہاتھ یکلک تھم سے گئے۔ سبیلہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی، جس کا چہرہ مارے تیش کے تنا ہوا تھا، ماتھے پہ ناگواری کی شکنیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اینی پرابلم سبیلہ؟ شہروز اس طرح تپا ہوا دیکھا چونک گیا۔ وہ مہارانی صاحبہ آ گئی ہیں۔ سبیلہ یوں الفاظ چپا چپا پر بولی جیسے وہ انزلہ کو کچا چھپا رہی ہے۔ کون مہارانی صاحبہ؟ شہروز نے الجھ کر پوچھا۔ وہی انزلہ صاحبہ، سبیلہ انتہائی کاٹدار لہجے میں بولی۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ جادو کی چھڑی سے انزلہ کا وجود ہمیشہ کے لیے غائب کر دے۔ کون انزلہ؟ شہروز نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے استفسار کیا۔ پھر ایک دم شہروز کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ واٹ؟ یاد آنے پر سے 1000 وولٹ کا گویا کرنٹ سا لگا۔ یو مین انزلہ ہارون، یعنی ہارون چچا کی بیٹی؟ او نو! وہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ یہ خبر اس کے اعصاب پر بجلی بن کر گری تھی۔ اس کو مام اور چچی نے یہاں رہنے کیسے دیا؟ غصے اور اشتعال کی ایک تیز لہر نے شہروز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ سخت تیش کے عالم میں مٹھیاں بیچتے کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگے۔ سبیلہ، شہروز کا ایسا رد عمل دیکھ کر ایک گونا سکون محسوس ہوا۔ دل میں جو انزلہ کے آنے پر تھوڑا بہت خوف پنپ رہا تھا وہ بالکل زائل ہو گیا۔ یو ڈونٹ وری شہروز، وہ انتہائی کنزرویٹ اور دبو سی لڑکی ہے جسے گھر کے کسی بھی فرد نے قبول نہیں کیا ہے۔ اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ سبیلہ شہروز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں بولی۔ ہاں، اسے یہاں سے جانا ہی ہوگا۔ شہروز بھی انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں بولا۔ او ہیلو بیوٹیفل گرل۔ مردانہ آواز میں انتہائی بے قانع لہجہ اس کی سماع سے ٹکرایا۔ وہ بے ساختہ پلٹی۔ سامنے خاصا سمارٹ سا لڑکا انتہائی دلکش سے مسکرائے ٹونٹوں پر سجائی سے اپنی نشیلی اور مخبور نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ یکدم انزلہ کا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کہیں یہ تو شاعر ہے۔ ارے جبران بھائی، آپ آج کیسے گھر پر نظر آ رہے ہیں؟ یکدم تانیہ نے لان میں داخل ہوتے ہوئے انزلہ کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ اگر آج میں گھر پر نہیں ہوتا تو ان کے دیدار سے ضرور محروم ہو جاتا۔ وہ انتہائی شوخ آواز میں گویا ہوئے۔ یہ ہارون چچا کی بیٹی ہے۔ آئی نو۔ تانیہ جو اس کا جبران سے تعارف کروانے جا رہی تھی، جبران کے ان الفاظ پر یکدم رک گئی اور انتہائی متحجب ہو کر بولی۔ ارے آپ کو کیسے؟ ارے ہم تو پل پل کی خبر رکھتے ہیں ڈیئر، جبران ہنوز شوخ لہجے میں بولا۔ بات وہ تانیہ سے کر رہا تھا لیکن نظریں انزلہ کے خوبصورت سراپے میں الجھی ہوئی تھی۔ انزلہ کو جبران کا یوں بے باگانہ انداز میں دیکھنا بہت ناگوار گزرا۔ شی از ویری پریٹی۔ جبران کے ان الفاظ نے اس کی ناگواری دو چند کر دی۔ ہاں نا، تمام گھر والوں کو میرے اندر نہ جانے کون کون سی خامیاں نظر آتی ہیں، اور یہ معصوف نظر باز تعریف پر تعریف کر رہے ہیں۔ انزلہ نے جلے دل سے سوچا۔ انزلہ، یہ نگہت پھوپھو کے بیٹے ہیں۔ تانیہ کی آواز پر وہ جیسے حال میں لوٹ آئی۔ السلام علیکم۔ انتہائی دھیمی آواز سے اس نے جبران کو سلام دے مارا۔ واؤ، یہ تو مشرقی لڑکی ہے۔ مصنوعی حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر جبران انزلہ کو سخت زہر لگا۔ تانیہ میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر انزلہ رکی نہیں، فوراً اندر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ اسے شخص کی نگاہوں سے اٹھنے کا واحد حال یہی نظر آیا۔ تانیہ پلیز ایک گلاس پانی تو دینا۔ وہ شام کے لیے چیز اینڈ چکن سینڈوچ بنا رہی تھی کہ جنبی آواز پر اس کے تیزی سے حرکت کرتے ہاتھ ایک دم سخت ہو گئے۔ یہ آواز نہ تو سلمان کی اور نہ جبران کی، کہیں یہ شہروز؟ یہ خیال ذہن میں در آتے انزلہ کے پورے جسم میں پریری سی دوڑ گئی، دل جیسا ہتھیلیوں میں دھڑکنے لگا۔ تانیہ جلدی دو، مجھے جانا ہے۔ نو وارڈ کی آواز ایک بار پھر فضا میں ابھری۔ انزلہ اپنی تمام ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے جونی پلٹی۔ سامنے کھڑا شہروز تانیہ کی جگہ کسی اجنبی لڑکی کو دیکھ کر بری طرح چونک گیا، اور پھر اگلے علم میں وہ سمجھ گیا کہ سامنے کھڑی ہستی کون ہے۔ اندر سے ناگواری اور بیزاری کی ایک لہر سی اٹھی جس کے رنگ اس کے چہرے پر بھی بکھر گئے۔ انزلہ نے بڑی مشکلوں سے اپنی پلکوں کو اٹھا کر سامنے دیکھا تو وہ سرخ چہرہ لیے واپس جانے کو مڑ رہا تھا۔ انزلہ نے اس کی سائڈ سے صرف جھلک دیکھی ہے۔ سنیے، نہ جانے کس قوت کے زیر اثر وہ اسے پکار بیٹھی۔ فرمائیے، انتہائی کاٹدار لہجے میں شہروز بولا اور اس کی جانب گھوما۔ پانی لے لیجیے۔ انزلہ دھیمی آواز میں بولتی ہوئی فریج کی جانب بڑھی۔ ایکسکیوز می انزلہ، میں نے آپ سے پانی نہیں مانگا تھا، میں نے غلطی سے آپ کو تانیہ سمجھ لیا تھا۔ لہجے میں اتنی نفرت و حقارت تھی کہ انزلہ جہاں کی تہاں کھڑی رہ گئی۔ شہروز کا تنا ہوا سرخ چہرہ، اس کا زہر میں بجھا کڑوا لہجہ، اس کے تلوار کے مانند کٹیلے الفاظ انزلہ کو ایک دم میں باور کرا گئے کہ شہروز کی نظر میں اس کی کیا حقیقت
کیا حیثیت اور وقت ہے۔ شہروز کے چاہنے کے باوجود وہ بربری ریت کی دیوار کے مانند ڈے سے گی۔ سارے خدشات اور واہم حقیقت کا پیراہن اوڑھے اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ امید کا دیا تو اس نے اپنے ویران دل میں نہ جانے کب جلایا تھا۔ شہروز کے تند و تلخ لہجے کی ہوا نے اسے انتہائی بے دردی کے ساتھ بجھا ڈالا تھا۔ وہ انتہائی مزمل اور پسمردہ سی باہر آ گئی۔ البتہ ذہن اور دل میں الجھن سے آج نجات پا گئے کہ شہروز کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوگا۔ وہ دن میں تقریباً 1000 دفعہ یہ بات سوچا کرتی تھی جس کا جواب اسے آج بخوبی مل گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دل دکھ اور غم کی عطا گرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ حالانکہ وہ شہروز سے کسی اچھے رویے کی توقع نہیں کر رہی تھی، لیکن جب توقع کی حقیقت کا روپ دھارا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ ڈھیر سارا نمگین پانی اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں تیزی سے جمع ہونے لگا۔ وہ تقریباً بھاگتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب جا رہی تھی کہ یک لخت تایا کے کمرے کے باہر اس کے پیر سخت ہو گئے، جس کے آدھ کھلے دروازے سے شہروز اور تایا کی آواز بخوبی باہر آ رہی تھی۔ ڈیڈی، آپ نے اس کو گھر میں رکھا ہی کیوں ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ میں اس اسٹوپڈ سی لڑکی سے یہ رشتہ ہرگز قائم نہیں رکھ سکتا جو گرینڈ فادر نے زبردستی مجھ پر مسلط کر دیا ہے۔ انتہائی نفرت سے کہتے ہوئے شہروز نے ایک اور غمگین انزلہ کے دل میں اتارا خنجر انزلہ کے دل میں اتارا اور وہ دل تھام کر رہ گئی۔ کول ڈاؤن مائی سن، تایا کی آواز ابھری، جیسا تم چاہتے ہو ویسے ہوگا، لیکن بیٹا یہ بندھن تمہارے دادا نے قائم کیا تھا جسے توڑنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ شہروز نے اس بات پر انگارہ بھرا، میں اس کو اس گھر سے نہیں نکال سکتا، جو بھی ہے وہ ارون کی بیٹی ہے۔ تایا میں اتنی مروت نہ جانے کہاں سے آ گئی تھی کہ وہ اپنے مرے ہوئے باپ کے بندھے ہوئے بندھن کو توڑنے کی ہمت نہیں چھٹا پر رہے تھے اور اسے گھر سے نکالنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ اوکے ڈیڈی، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں۔ شہروز کی احسان بھری آواز ابھری، لیکن میں اسے کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ میرا اور اس کا رشتہ صرف کاغذی ہوگا اور شادی میں اپنی مرضی اور اپنی پسند کی لڑکی سے کروں گا۔ شہروز کے الفاظ پر انزلہ کو لگا جیسے اسے کسی نے الٹی چھری سے ذبح کر ڈالا ہو۔ بے ساختہ اس نے اپنے منہ پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھ لیا، وگرنہ اس کے منہ سے چیخیں بلند ہو جاتی۔ اسے لگا کہ وہ یہی کھڑے کھڑے مر جائے گی، لیکن شاید وہ اتنی خوش نصیب نہیں تھی کہ اسے یہاں آسانی سے موت آ جاتی۔ وہ بمشکل تمام اپنے پتھر کے مانند ساخت جسم کو گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے تک لائی۔ دیکھیں نانی، آپ کی انزلہ کے ساتھ اس کے اپنے گھر اپنے کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ آہ میرے سکو نے مجھے ایسا ڈسا کہ اب سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ پاپا دیکھیے، آپ کے بھائیوں نے میری اوقات اور نوکروں سے بھی بدتر کر دی ہے۔ ممی پاپا، آپ دونوں نے محبت کی، ایک دوسرے کو پا بھی لیا، لیکن اس کی اتنی گٹھن سزا کھانٹنے کے لیے میرے وجود کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ خود فراموشی کے عالم میں بودتی چلی گئی، آنکھوں سے جیسے ساون کی جھڑی لگ گئی۔ اور شہروز، تم نے میری ذات کی دجیاں بکھیر دی، میری نسوانیت، میرے مان کو اپنے پیروں تلے رون ڈالا۔ آئی ہیٹ یو شہروز شاہ۔ وہ رونے لگی۔ ارے یہ کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ تانیہ اپنی جونک میں انزلہ کے کمرے میں داخل ہوئی اور جون ہی لائٹ آن کی انزلہ پر نظر پڑتے ہی وہ ششدر رہ گئی، پھر یک دم تیر کی طرح تیزی سے اس کی طرف لپکی۔ انزلہ، آر یو آل رائٹ؟ انزلہ کو یوں کارپیٹ پر سر گٹھنوں میں دیے دے کر وہ مترخخ ہو گئی۔ انزلہ نے تانیہ کی آواز پر اپنا سر اٹھایا۔ تانیہ کا کلیجہ جیسے حلق میں آ گیا۔ انزلہ کا پورا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو رہا تھا، شگرنی گلابی ہونٹ اس وقت نیلے ہو رہے تھے اور آنکھیں اتنی سوجی ہوئی تھی کہ باوجود کوشش کے کھل نہیں پا رہی تھی۔ تانیہ نے گھبرا کر اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو بری طرح گھبرا گئی۔ انزلہ کا ہاتھ برف کی مانند بالکل ٹھنڈا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر زندگی کی حرارت ختم ہو چکی ہے۔ انزلہ پلیز میری بہن، مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تانیہ کا احساس دل انزلہ کی اتنی ویرگو حالت دیکھ کر رو دیا۔ سب کچھ ختم ہو گیا تانیہ، سب کچھ، انزلہ سرگوشانہ انداز میں بولے۔ کیا ختم ہو گیا انزلہ؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ اس وقت انزلہ کو کسی ہمدرد کندھے کی اشد ضرورت تھی۔ وہ کٹے ہوئے شیطر کی طرح تانیہ کی گود میں سر رکھ کر بھلک اٹھی۔ تانیہ سمجھ گئی کہ اس نازک سی لڑکی کا سامنا شہروز سے ہو گیا۔ تانیہ نے اسے اچھی طرح رونے دیا۔ انزلہ نے رونے کے دوران تمام قطع تانیہ کو سنا ڈالی۔ تانیہ تایا اور شہروز کے اس قدر شفاق انداز پر حیران رہ گئی۔ شہروز کا رویہ تو اس کے حسب توقع تھا، البتہ تایا نے اپنی سکی بھتیجی اور بہو کے لیے جو کچھ فرمایا تھا، یہ سن کر وہ کافی دیر تک گمسم سی رہی۔ بھلا کوئی اپنی خونی رشتوں کے ساتھ بھی ایسا سلوک کرتا ہے؟ تانیہ دل میں سوچے گی۔ ٹوٹے ہوئے خوابوں کا عکس اس وقت انزلہ کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا، لیکن تانیہ، میں اس تنگ دل کے سامنے بھیک نہیں مانگوں گی، اپنے آپ کو بے مول ہونے نہیں دوں گی۔ میں جھلستی دھوپ میں کھڑی اپنے پاؤں تو جلا لوں گی، لیکن اس کی پناہ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں
دیکھوں گی۔ انزلہ ایک پرعزم کے ساتھ بولے جا رہی تھی۔ ہونا یہ میرا شریک سفر نہیں ہو سکتا، جس کے خواب نہ جانے کب میں نے اپنی پلکوں میں سجا لیے تھے، جس کی اندیکھی پرچھائیں نہ جانے کب سے میرے دل میں ڈیرا جما گئی تھی۔ تانیہ تم کہہ دینا اس سے، وہ مجھے کیا قبول کرے گا؟ آج میں خود اسے شوئے تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ اور تانیہ پونچکا سی انزلہ کو دیکھنے لگی، جو اس وقت اسے بہت اجنبی سی لگی۔ ہرے تانیہ، وہ تمہاری دم چھلی نظر نہیں آ رہی۔ زنیرا نے انتہائی تمسخرانہ لہجے میں استفسار کیا۔ آج لانگ روم میں تمام ینگ جنریشن موجود تھی سوائے انزلہ کے۔ بیہیو یور سیلف۔ زنیرا تانیہ کو پیش آ گیا۔ اوکے، یہ بتاؤ تمہاری نور نظر جان جگر مس انزلہ کدھر ہیں؟ زنیرا آبرو اچکا کر بظاہر بڑے مؤدبانہ انداز میں بولی، البتہ آنکھوں میں طنز کی لہریں الکورے لے رہی تھی۔ تمام ینگ جنریشن اپنی اپنی سرگرمیوں کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوگی، ماں سوائے شہروز اور سبیلا کے۔ وہ نہ جانے کون سی باتوں میں مصروف تھے۔ شہروز بھیا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ تانیہ نے کچھ سوچ کر شہروز کو پکارا، جبکہ شہروز تانیہ کے لہجے سے اچھی طرح صدمیری اور سنجیدگی کو محسوس کر کے چونک سا گیا۔ بولو گڑیا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ نرمی سے بولا۔ وہ ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، اور شہروز کو وہ بہت عزیز بھی بہت تھی، کیونکہ شہروز کی خود کی کوئی بہن نہیں تھی۔ انزلہ نے اپنے آپ کے لیے میسج دیا ہے۔ واہ ہو، جیسے آوازیں ابھرنے لگی تھی۔ یہ سن کر جبران ابھی پوری طرح تانیہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہو شٹ اپ، سبیلا انتہائی ناگواری سے بولی۔ شہروز بھی انزلہ کا نام سنتے ہی چڑ سا گیا تھا اور کیا میسج دیا ہے؟ اس نے انتہائی بیزاری سے پوچھا۔ اکیلے میں دوں یا سب کے سامنے؟ تانیہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ اسے اس وقت شہروز پر سخت غصہ آ رہا تھا، جس نے اتنی نازک اور مخلص سی لڑکی کو ٹھکرانے کی اذیت سے دوچار کر دیا تھا، جس نے اس کے خوابوں آرزوں کی قیمتی بستی میں پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی تھی اور پل بھر میں اسے راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ تانیہ کی بات پر ایک بار پھر سب نے شوق اوشنگ فکرے کہنے شروع کر دیا۔ واٹ نان سینس! تانیہ، تم سب کے سامنے بولو، شہروز جھنجھلا کر بولا۔ تو سنیے شہروز بھیا، انزلہ نے کہلوایا ہے کہ وہ ایک لمحے کو رکی کہ میں شہروز شاہ کو اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ تانیہ نے لفظ جما کر ادا کیے اور سامعین کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ شہروز خود پہنچکا سا رہ گیا۔ بھلا اتنی ڈرپوک اور دبو سی لڑکی سے اس قسم کے جملوں کی توقع کیسی کی جاتی؟ شہروز کی آنکھوں میں شدید قہر و غضب کی لہریں الکورے لینے لگی، مارے اشتعال کے اس کی سرخ سفید رنگ تانبے کی مانے چمکنے لگی، جبکہ سبیلا اور جبران نے گہری طمانینت محسوس کی۔ اور کیا کہہ رہی تھی؟ شہروز خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ سبیلا نے مزید استفسار کیا۔ اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے کیا بیوی تسلیم کرے گا؟ مجھے خود اس کی ہمسفری قبول نہیں۔ انزلہ کے باقی ماندہ الفاظ جیسے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے مانند اس کے اوپر گرے۔ شہروز کے پورے تن بدن میں آگ سی لگی اور وہ سخت عشق کے عالم روم سے باہر نکل گیا۔ وہ لان میں کین کی کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی کہ یکدم کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا۔ انزلہ نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو سامنے جبران اپنی مخصوص مسکراہٹ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اف! یہ شخص! جبران کو دیکھ کر انزلہ کا حلق یوں کڑوا ہو گیا جیسے کسی نے نیم کے پتے اس کے منہ میں ڈال دیے ہوں۔ ہیلو ینگ لیڈی! وہ سر ذرا خم کر کے بولا۔ السلام علیکم! آہستہ سے بولی۔ او سوری، وعلیکم السلام! اب وہ باقاعدہ جھک کر سلام کا جواب دے رہا تھا۔ جبران بھائی، میرا نام انزلہ ہے، انزلہ ارون۔ آپ پلیز میرے نام کے آگے یہ الٹے سیدھے لفظ مت جوڑا کیجیے، وہ قطعیت سے بولی۔ چہرے پر ناگواری اور بیزاری کے رنگ صاف نظر آ رہے تھے۔ اوکے، سوری محترمہ، خاصی ٹیڑھی چیز ہیں، لگتا ہے گھی سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں۔ جبران نے سوچا، پھر بولا۔ انزلہ، تم نے بہت اچھا کیا جو خود ہی شہروز کے لیے انکار کر دیا۔ ارے تمہارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ تمہیں تو ایک سے ایک جبران بھائی! انزلہ سختی سے بولتے ہوئے جبران کی بات کاٹ گئی۔ آنکھوں سے قہر کی چنکاریاں سی نکل رہی تھی۔ مجھے اس ٹاپک کا کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اچانک کار کے ہارن پر دونوں نے اینچوں کر گیٹ کی طرف دیکھا۔ شہروز کی گاڑی اندر داخل ہوئی اور وہ بڑی شان و بے نیازی سے اپنی جونک میں باہر نکلا۔ جبران شہروز کو دیکھ کر سنبھل گیا۔ انزلہ نے بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ مہان اندر جاتے ہوئے شہروز کی نگاہ لان کی جانب اٹھی، جس کے ماحول نے یکدم اسے اپنی جانب متوجہ کر لیا۔ جبران انزلہ کے پاس بیٹھا منہ گفتگو تھا۔ انزلہ کو دیکھتے ہی شہروز کے اندر اشتعال کی لہریں ابھرنے لگیں۔ میرون اور فان کلر کے امتزاج کے سوٹ میں وہ اسی ماحول کا حصہ لگ رہی تھی۔ ایک دم اسے دیکھتے ہی شہروز کے اندر اپنی مالکیت کا احساس جاگا۔ انزلہ، تم اس بھول میں مت رہنا کہ میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تم اپنی پسند کی راہ چن لو گی۔ نو نیور! تم شاید مجھے جانتی نہیں، میں اپنی کسی بھی چیز سے دستبردار نہیں ہوتا، شہروز نے کہا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا
کے غصے اور اشتعال میں ہی سے ہی وہ اسے اپنی چیز تو تسلیم کر چکا تھا۔ انزلہ نے کچن کا تقریباً سارا کام سنبھال لیا تھا، آخر کو یہاں رہنے کے لیے اسے کچھ تو تاوان ادا کرنا تھا۔ ہائے بیچاری نانی کتنی بھولی تھی، وہ سوچتی تھی کہ میں خدمت سے پتھر دل لوگوں کا دل موم کر لوں گی، لیکن اب زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ اب یہاں کسی کو محبت اور خلوص اور خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ خدمت کے لیے لوگ ملازمین بھی تو رکھ سکتے ہیں، اور محبت اس کے نقطے پر آتے آتے اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ یہاں محبت کے مفہوم سے کوئی آشنا نہیں۔ او تو آپ یہاں موجود ہیں۔ سبیلہ کی کاٹدار آواز پر انزلہ کی سوچوں کا ارتکاز شراکے سے ٹوٹا۔ انزلہ سبیلہ کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام میں مؤو رہی۔ وہ تو شہروز کے دل میں معدے کے راستے اترنے کا ارادہ ہے تمہارا۔ سبیلہ کی اس انتہائی گھٹیا بات پر وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی، لیکن بولی کچھ نہیں۔ سبیلہ اپنا وار خالی جاتے دیکھا تھلملا گئی اور پھر پیر پر کھستی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی انزلہ نے چھری سلے پر پٹ کی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اینی پرابلم انزلہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جبران کچن کے دروازے پر کھڑا انتہائی متفکرانہ انداز میں بولا۔ او میرے خدایا، آج شاید میرے ضبط برداشت کے امتحان کا دن ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، دراصل گرمی کی وجہ۔ تو ڈارلنگ باہر آ جاؤ، جبران اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، اور انزلہ تو جیسے پھرا گئی اور اس کی بات کاٹ کر مشتعل سی ہو کر بولی، جبران بھائی میں آپ سے بار بار کہہ چکی ہوں، مجھے ایسے بے ہودہ القاب سے مخاطب مت کیا کیجیے۔ جبران کو انزلہ کے اس قدر تنفر آمیز لہجے پر غصہ آ گیا، لیکن دبا گیا۔ پھر انتہائی نرمی سے بولا، انزلہ تم میری کزن اور میں کسی کی بیوی بھی ہوں۔ نہ جانے انزلہ کس جونک میں آ کر بول گئی تھی، جس پر وہ بعد میں خود ہی حیران رہ گئی۔ بیوی؟ جبران انتہائی استہزائیہ انداز میں بولا، کس کی بیوی ہو تم انزلہ؟ اس شہروز شاہ کی، جس نے تمہیں اپنانے سے انکار کر دیا ہے۔ اور تم؟ وہ اس کی جانب شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، تم نے بھی تو خود انکار کیا ہے۔ جبران نے اسے لاجواب سا کر دیا۔ وہ خاموشی سے جبران کی سائڈ سے گزر کر باہر نکل گئی، جبکہ جبران کچن کی چوکھٹ پر کھڑا انتہائی مکرو مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے کچھ سوچنے لگا۔ نکاح، یہ لفظ نہ جانے کتنے معنوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ جب کوئی لڑکی نکاح کے پاکیزہ بندھن میں بندھتی ہے تو پھر اس کی تمام سوچیں، تمام خیالات، تمام خواب اس شخص کے تصور سے بن جاتے ہیں جو اس کا شوہر ہوتا ہے، اس کے جسم و جان کا مالک، اس کا مضبوط سا سائبان، اس کی ٹھنڈی چھاؤں، اس کا فخر و غرور، اور یہ روح آفری احساس کہ اس کے پاس ایک مضبوط فولادی باؤں کی پناہ ہے، اسے کتنا مضبوط اور ناقابل تسخیر بنا دیتا ہے۔ لیکن میں، انزلہ نے آزردگی سے سوچا، میں تو انوز زیست کی چبھتی ہوئی دھوپ میں برہنہ پاؤں اور برہنہ سر کھڑی ہوں۔ شہروز تم میرے سر پر اپنے نام کا آنچل ڈالنا نہیں چاہتے، مجھے زمانے کی تند و تیز ہواؤں سے بچانا نہیں چاہتے۔ میں تنہا ہوں، بہت اکیلی ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے شہروز، وہ بے آواز روتے ہوئے اپنے آپ سے بولے گی۔ اگر کسی عورت کو اس کی مرد اسے پناہ دینے سے انکار کر دے تو جبران جیسے درندے نما مرد اسے ترنوالا سمجھ کر ہر وقت نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسے جبران کی نگاہوں سے سخت خوف آتا تھا۔ انزلہ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایسی حریصانہ چمک ابھرتی تھی جیسے شکاری کی آنکھوں میں اپنے شکار کو دیکھ کر امٹتی ہے۔ انزلہ کافی محتاط ہوگی، وہ حتی المکان جبران کے سامنے جانے سے گریز کرنے لگی تھی۔ ہائے عمیر، کہاں ہو آج کل؟ اتنے دنوں بعد نظر آئی۔ شہروز ٹینس کھیل کر آیا تو عمیر کو اپنی مخصوص ٹیبل پر موئے انتظار پایا۔ عمیر شہروز کا کافی پرانا دوست تھا، دونوں کالج کے زمانے کے دوست تھے۔ بس یار آج کل ممی پاپا کو کنونس کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ سافٹ ڈرنک پیتے پیتے شہروز کے ہاتھ رکے۔ اس نے انتہائی جھمبے سے عمیر کو دیکھا۔ او مائی گاڈ عمیر، تم ابھی تک وہی اٹکے ہوئے ہو؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ محض تمہارا جذباتی پن ہے جو کچھ وقت گزر جانے کے بعد جھاگ کی مانند بیٹھ جائے گا، لیکن تم شہروز پلیز، تم میری سچی محبت کو جذباتیت یا انڈائریکشن کا نام دے کر اس کی توہین مت کرو۔ عمیر شہروز کی بات کاٹتے ہوئے ناراضگی سے بولا، آئی ایم سوری یار، لیکن پلیز ڈونٹ مائنڈ۔ عمیر، تم نے اس لڑکی میں ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم زویا جیسی خوبصورت اور کانفیڈنٹ لڑکی کو ٹھکرا رہے ہو؟ شہروز نے بلا جھجک اپنے خیالات کا اظہار کر ڈالا۔ دراصل عمیر ماہین نامی لڑکی سے محبت کر بیٹھا تھا جو اس کی چھوٹی بہن کی دوست تھی، لیکن اس کا تعلق متوسط طبقے سے تھا اور عمیر مل اونر کا بیٹا تھا۔ طبقاتی تضاد کی بدولت عمیر کے والدین ماہین کو بہو بنانے کے لیے قطعی تیار نہیں تھے، اور یہاں عمیر صاحب ماہین کے
عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب چکے تھے۔ میرے دوست، میں یہ مانتا ہوں کہ ماہین زویا سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اور نہ ہی دولت مند ہے، لیکن پھر بھی زویا ماہین کا قطعاً مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عمیر جیسے کھوسا گیا، جیسے وہ اپنے تصور کی آنکھوں سے ماہین کو تک رہا تھا۔ ماہین کے اندر شرم و حیا ہے، اس کی آنکھوں میں عجاب کی چمک ہے، اس کے چہرے پر پاکیزگی کا نور ہے جس نے اسے انتہائی حسین بنا دیا ہے۔ اس کے انداز میں محتاط پن ہے، ایک جھجک ہے، وہ اپنے قدم بھی بہت سنبھل کر اٹھاتی ہے، کیونکہ وہ یہ بات بخوبی طور پر جانتی ہے کہ عورت کا سب سے قیمتی اور انمول گہنا اس کی نسوانیت کا برم ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ اور شہروز دب بخود سا بیٹھا عمیر کی باتیں سنے گیا۔ ذہن کے پردے پر اچانک کوئی شبیہ ابھری تھی اور وہ شبیہ انزلہ ہارون کی تھی۔ شہروز یکدم گھبرا سا گیا اور پھر سرعت سے انزلہ کے خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ لیکن عمیر، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے وہ محض تمہارے سامنے ستی ساوتری بننے کا ناٹک کر رہی ہو، شہروز نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ آف کورس شہروز، ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایسا ہے نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ تم تو جانتے ہو کہ زویا کتنی چپکو لڑکی ہے، ہر روز میرے گھر میں آ دمکتی تھی۔ ایک روز ماہین سے اس کی مڈبھیڑ ہوگی تو اس نے ماہین سے بول دیا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں اور جلد ہی میری زویا کے ساتھ منگنی ہونے والی ہے، تو وہ بیچاری یہی سمجھتی ہے کہ میں زویا میں انوالو ہوں۔ اول تو وہ میرے سامنے نہیں آتی اور کبھی اتفاقاً میں سامنے آ جاؤں تو نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ ماہین کا ذکر کرتے ہوئے عمیر کے لہجے سے گویا شہد ٹپک رہا تھا اور آنکھوں میں محبت کی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ شہروز اسے دیکھتا چلا گیا جو اس وقت نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ ہیلو گائز، کیا ہو رہا ہے؟ زویا کی آواز پر دونوں اپنی اپنی جگہ چونک گئے اور پھر زویا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انزلہ حسب معمول کچن میں مصروف تھی، جبکہ بڑی اور چھوٹی تائی بھی آج کچن میں کام کر رہی تھی۔ ارے ساکیہ، نگہت کا بخار اتر گیا؟ بڑی تائی نے استفسار کیا۔ ہاں بھابھی، ذرا کمزوری ہے، چھوٹی تائی نے جواب دیا، پھر بروسٹ اور فرائیڈ رائس کی ٹرے انزلہ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جاؤ جا کر نگہت کو دے آؤ۔ سائقہ بیگم نے اسے یوں حکم دیا جیسے وہ ان کی ملازمہ ہو۔ انزلہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہوگی، وہ نگہت پھپھو کے پوش میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جبران کے ارادے سے ٹھیک نہیں لگتے تھے اور اس وقت تو سلمان بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ مجسمہ کیوں بن گئی ہو؟ جاؤ دے کر آؤ۔ چھوٹی تائی کی پاٹدار آواز نے اسے چونکا دیا، پھر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصدق وہ ٹرے تھام کر نگہت پھپھو کے پوش میں آ گئی۔ لاج میں اس وقت بالکل سناٹا تھا۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے زنیرہ اور سمیرہ کو دو تین آوازیں دے ڈالی، لیکن جواب نہ دارو۔ پھر ناچار وہ تھوڑا آگے آ کر ڈرائنگ ٹیبل پر ٹرے رکھ کر مڑی تھی کہ نہ جانے کہاں سے جبران نکل کر اس کے سامنے آ گیا، جس کی شرٹ کے اوپری بٹن کھلے ہوئے تھے۔ عجیب بہکی بہکی نگاہوں سے وہ اسے ٹکٹکی باندھے دیکھے جا رہا تھا۔ انزلہ متعطش سی ہوگی، وہ یہ تائی نے بجوائے ہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اتنا ہی بولی تھی کہ اچانک اس کی زبان کنگ سی ہوگی۔ اس کا بازو جبران کے ہاتھوں کے شکنجے میں تھا۔ وہ حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس نے سختی سے کہنا چاہا، لیکن خوف و دہشت سے اس کی آواز کھوکھلی سی ہوئی۔ خوف کی بھریری پوری جسم میں دوڑ گئی۔ جبران بھائی پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ وہ روانسی ہو کر اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ سویٹ ہارٹ، صرف جبران کو ہو، وہ جیسے گنگنا کر بولا۔ انزلہ خوف کی زیادتی سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ انزلہ، تم نہیں جانتی کہ تم اتنی خوبصورت ہو۔ ارے شہروز تو پاگل ہے جو تمہاری قدر نہ کر سکا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم بالکل خالص لڑکی ہو، ایک کلی کی مانند۔ تم میری پناہ میں آ جاؤ، پھر دیکھنا ہم اور اس وقت انزلہ نے اپنی ڈوبتی امتوں کو گٹھا کر کے پوری طاقت سے جبران کو دھکیلا۔ اس غیر متوقع دھکے سے جبران سنبھل نہیں پایا اور پیچھے کی جانب لڑکھڑا سا گیا اور صرف اسی لمحے کا فائدہ اٹھا کر پاگلوں کی طرح باہر کی جانب بھاگی۔ جبران اپنی اس ناکامی پر بے چوتاب کھا کر رہ گیا۔ انزلہ انتہائی بدحواسی کے عالم میں تایا کے پوشن کی طرف آئی اور اپنے بے جان وجود کو لان کی گھاس پر گرا لیا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی ناموس اس درندے سے بچا آئی ہے۔ خوف و دہشت کی لہریں معدوم ہو گئی تو بے بسی اور لاچاری کا احساس عود کر آیا اور آنکھوں کے کنارے نمکین پانیوں سے بھر گئے جو تیزی سے اس کے گالوں کو بھگونے لگے۔ ابتدائی رات کے پہر میں سب اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے، البتہ شہروز یونہی ہوا خواری کی غرض سے ٹیرس میں آ کھڑا ہوا۔ لنگا اس وقت وہ کلب میں ہوتا تھا، لیکن آج اس کی طبیعت کچھ ڈل سی ہو رہی تھی، اس لیے آج وہ گھر پر تھا اور اس وقت انزلہ کی وگرگو حالت پر سخت متعجب سا اسے ٹیرس سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی ٹیرس پر آیا تھا، وگرنہ انزلہ کو نگہت پھپھو کے پوشن سے یوں دیوانہ وار بھاگتے دیکھ کر ضرور شک میں مبتلا ہو جاتا۔ روتے روتے اچانک انزلہ نے سر اٹھایا تو بے ساختہ اس کی نگاہ شہروز پر گئی۔ شہروز بھی ایک دم گڑبڑا سا گیا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انزلہ کے آنسو کو بریک لگ گئی اور پھر اگلے ہی لمحے انزلہ کی نگاہوں میں بے تنائی اور رنج و بے بسی کی رمق نظر آئی جو اگلے ہی پل معدوم ہو گئی۔ وہ تیر کی تیزی سے اٹھ کر اندر بھاگی۔ شہروز یکدم ڈسٹرب سا ہو گیا۔ اچانک ڈھیروں بے چینی اور اضطراب اس کے رگ و ربے میں
راگو میں اترتا چلا گیا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ تانیہ انتہائی متعجب ہو کر انزلہ سے بولی۔ تانیہ پلیز تم اس سلسلے میں میری مدد کرو۔ اس بے تحاشا سے لگ اٹھی۔ باڑ میں جاؤ تم، میں تمہاری ہرگز مدد نہیں کروں گی، تانیہ چڑ کر بولی۔ تانیہ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، میں کسی گرلز ہاسٹل۔ انزلہ تم بچی نہیں ہو جو یہ نہیں جانتی کہ گھر سے باہر عورت ذات کے لیے کتنے درندے اور بھیڑیا گاٹ لگائے بیٹھے ہیں جو عورت کے وجود کی خوشبو سونگھتے ہیں، اس کو نوچ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی تم یہ سب سوچ رہی ہو؟ تانیہ تعصب سے بولی۔ اور جو اگر کوئی درندہ گھر میں ہی موجود ہو جو ہر پل کسی موقع کی تلاش میں ہو تو پھر عورت کیا کرے گی؟ انزلہ نے دل میں سوچا۔ اسے جبران کے متعلق تانیہ کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ مبادا تانیہ اسے ہی قصوروار سمجھ لے اور وہ اس کی دوستی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ انزلہ اگر تمہیں میرا ذرا سا بھی خیال ہے تو یہ گھر چھوڑ کر جانے کا خیال ذہن سے نکال دو۔ تانیہ اب ایموشنل بلیک میلنگ پر اتر آئی تھی اور انزلہ کو اس کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ ہیلو، شہروز شاہ اسپیکنگ۔ ہرے شہروز کے بچے اتنے دنوں سے کہاں ہو؟ ماؤتھ پیس سے امیر کی کھنکتی ہوئی آواز آئی۔ وہ امیر تم؟ شہروز چونک کر بولا۔ کیا بات ہے امیر، بہت خوش لگ رہے ہو؟ شہروز نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا۔ ہاں یار، آج میں بہت خوش ہوں۔ امیر خوشی اور انبساط بھرے لہجے میں بولا۔ تو تمہارے پیرنٹس مان گئے؟ شہروز نے قیاس لگایا جو بالکل درست نکلا۔ ہاں میرے یار، ممی پاپا مان گئے۔ اور شہروز میں نے اپنی منزل پا لی، امیر مستی بھرے انداز میں بولا۔ شہروز خاموش سا اس کی بات سن رہا تھا۔ اینی ویز پرسوں میری منگنی ہے، تمہیں ضرور آنا ہے، وہ تنبیہ انداز میں بولا۔ اوکے، میں ضرور آؤں گا، شہروز بامشکل اپنا لہجہ بشاش بناتے ہوئے بولا۔ تو دوسری طرف امیر نے خدا حافظ کہہ کر فون رکھ دیا۔ سنو انزلہ پلیز، یہ ڈریسز ذرا شہروز بھیا کے کمرے میں رکھاؤ، تانیہ مصروف سے انداز میں بولی۔ انزلہ نے انتہائی چنبے سے تانیہ کو دیکھا۔ تانیہ تم آواسوں میں تو ہو، میں اور شہروز کے کمرے میں جاؤں؟ نہ بابا نہ، مجھے معاف کر ہی رکھو۔ انزلہ نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی اور ایک میگزین میں غرق ہوگی۔ پلیز انزلہ، میں اس وقت بہت مصروف ہوں اور شہروز بھیا بھی گھر پر نہیں ہیں، دوپہر کے وقت وہ گھر میں بہت کم آتے ہیں، مجھے ابھی اور اسی وقت پھپھو نے بلوایا ہے، آج زنیرہ کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں، پلیز، تانیہ لجاجت سے بولی۔ انزلہ کو اس کی صورت پر ترس آ ہی گیا۔ اوکے، لیکن وہ گھر پر تو نہیں ہے، انزلہ کسی خدشے کے تحت بولی۔ نہیں ہے، تم جاؤ، تانیہ جلد میں جواب دے کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ انزلہ میگزین ایک طرف رکھ کر ڈرائی کلینر سے آئے شہروز کے کپڑے اٹھا کر اس کے کمرے تک آئی، لیکن نہ جانے کیوں اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی شش و پنج کی کیفیت میں ممتلا کھڑی رہی کہ جائے یا نہ جائے، لیکن وہ کمرے میں تو نہیں ہے، وہ اپنے آپ سے بولی۔ پھر دل کو مضبوط کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوگی۔ وہ پہلی بار شہروز کے کمرے میں آئی تھی۔ کمرہ اپنے مکینوں کی اعلیٰ ذوقی کا ثبوت پیش کر رہا تھا۔ ایش گرے اور آف وائٹ کلر کے امتزاج کا ڈیکور اللہ کے کمرہ آنے والے کی تمام تر توجہ اپنی جانب مبذول کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ آئرن راؤٹ کے خوبصورت سے بیڈ کے بالکل سامنے دیوار پر اس کے انلارج تصویر آویزاں تھی جس میں وہ انتہائی دل نشیں انداز میں مسکرا رہا تھا۔ مصروف مسکرا بھی ایسے رہے ہیں جیسے دنیا پر احسان کر رہے ہیں۔ وہ بآواز بلند اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہوئی بیڈ کے نزدیک آئی اور بیڈ پر کپڑے رکھ رہی تھی کہ کھٹ کی آواز پر وہ سرس سے مڑی۔ واش روم کے دروازے سے شہروز ہاتھ گاؤن پہنے ہاتھ میں ٹاول لیے برآمد ہو رہا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ تو موجود ہے۔ انزلہ کا چہرہ پل بھر میں فک ہو گیا اور اسی لمحے شہروز کی نظر انزلہ پر جا پڑی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر بری طرح چونک گیا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ شہروز نے الجھ کر سوچا، پھر کاٹدار نگاہوں سے انزلہ کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کا دل چاہا کہ کہیں سے جادو کی چھڑی اس کے ہاتھ لگ جائے اور وہ پل بھر میں اس کمرے سے غائب ہو جائے۔ وہ تانیہ زنیرہ کو دیکھنے گئی تھی، کچھ لوگ آنے والے ہیں، اس لیے یہ کپڑے۔ اس نے انتہائی بدحواسی کے عالم میں وضاحت دیتے ہوئے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں وہ انتہائی الٹا سیدھا بول گئی اور پھر تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ لیکن یہ کیا؟ اس کا بازو شہروز کے سخت آئینی ہاتھ میں جیسے جگڑ کر رہ گیا۔ انزلہ کا دل اچھل کر خلق میں آ گیا۔ اس نے گھبرا کر شہروز کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر چٹانوں کے مانند سختی اور خون کی طرح سرخی تھی، ہونٹوں کو سختی سے بیچے ہوئے وہ جیسے ضبط کی آخری بلندیوں پر تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ پلیز میرا بازو چھوڑے، انزلہ منع کر بولی۔ تم نے تانیہ کو میسج دیا تھا؟ شہروز کے منہ سے انتہائی غیر متوقع الفاظ سن کر وہ پونچکا رہ گئی۔ اس کے تو وے میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے اتنے سخت تیوروں سے باز پرس کرے گا۔ انزلہ اس بات سے انجان تھی کہ اس نے شہروز کی انا اور غرور کو سخت ضرب پہنچائی تھی اور انزلہ کی یہی بات شہروز کو اس کی طرف متوجہ کر گئی تھی۔ انزلہ ہارون، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ انتہائی زور سے دہاڑا کہ انزلہ اپنی جگہ کام کر رہے گی۔ اسٹوپڈ گرل، یوں اسٹیچو کی طرح
خاموش کیوں کھڑی ہو؟ اس نے سخت تیش کے عالم میں اس کا بازو بھیجا۔ تکلیف کے احساس سے انزلہ کے ہونٹوں سے ایک قرار برآمد ہوئی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ تم نے تانیہ سے یہ کہا تھا کہ تم مجھے اپنا شوہر تسلیم نہیں کرتی۔ تمہیں اپنی اوقات پتہ ہے؟ وہ مستقل اس کی ذات پر سنگریزے برسا رہا تھا۔ جب سے تانیہ نے شہروز کو انزلہ کا پیغام دیا تھا تب سے وہ توہین اہانت کے احساس سے بری طرح جل رہا تھا، اور جب سے اس نے یہ نوٹ کیا تھا کہ جبران انزلہ کو کچھ زیادہ اہمیت دیتا ہے تب سے وہ نہ جانے کس احساس کے تحت سلک رہا تھا۔ تم یہاں میری بیوی کی حیثیت سے آئی تھی اور یہاں تمہیں کسی اور کی چاہت۔ مسٹر شہروز شاہ، شہروز آج اپنے اندر کی تمام کھولنے نکالنے کے در پہ تھا، یہ جانے بنا کہ اس لفظوں کے سلگتے انگارے کس طرح اس کی روح کو خاکستر کیے دے رہے ہیں۔ انزلہ اس الزام پر بلبلا کر رہ گئی۔ اپنی اس قدر توہین اور تذلیل پر اس کا رواں سلگ رہا تھا۔ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ بہت ہینڈسم، اسمارٹ، دولت مند اور باپ کا اکلوتا وارث ہونا؟ اور تنفس سے بولی، اور میں آپ کی بیوی بننے کے لیے مری جا رہی ہوں؟ شاید یہی آپ کو غلط فہمی ہے۔ انزلہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، نہیں مسٹر شہروز، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ مجھ سے قبول کریں یا نہ کریں۔ ہاں، میری نانی نے میری تربیت ان خطوط کی ہے کہ کسی کے نکاح میں ہوتے ہوئے میں کسی اور کی چاہت کروں۔ میں تو یہاں صرف اپنی نانی اور دادا کے اندھے اس بندھن کی لاج رکھنے چلی آئی تھی جو ہمیں باندھا گیا تھا۔ میں تو اپنے پیاروں کے لیے اپنے سرخ روح ہونا چاہتی تھی، ان کی محبت اور مان کی خاطر یہاں ذلیل ہونے چلی آئی۔ بولتے بولتے انزلہ کی آواز روند سی گئی، لیکن آپ کیا جانیں محبت کیا ہوتی ہے، مان کیا ہوتے ہیں، ان کو نبھانے کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آپ اپنی حنا اور مردانگی کے نشے میں چور انتہائی مغرور انسان ہیں۔ نانی اور دادا جان نے آپ کو میرا صاحبان اور محافظ اس لیے بنایا تھا کہ آپ مجھے زیز کی تپتی دھوپ سے بچا کر اپنی چھاؤں میں پناہ دیں گے، لیکن پناہ دینا تو دور کی بات ہے، آپ نے تو مجھے صحرا کی جلتی ہوئی دھوپ میں تنہا ننگے پاؤں اور کھلے سر لا کھڑا کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ اف بھی نہ کروں۔ باوجود انتہائی ضبط کے انزلہ کی آنکھوں کے جام بھر گئے تھے، جو اب لبریز ہو کر گالوں پر لڑک آئے تھے۔ شہروز ہکا بکا کھڑا بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھ کی گرفت خواہ مخواہ انزلہ کے بازو پر ڈھیلی ہو گئی، اور پھر انزلہ وہاں رکی نہیں، بھاگتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ مجھے فرق پڑتا ہے شہروز، اگر تم مجھے قبول نہ کرو، ورنہ کون مجھے جبران جیسے لوگوں سے تحفظ دے گا؟ ہاں شہروز، مجھے فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ خود فراموشی کے عالم میں بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ اب میں تمہارے سوا کسی کو قبول نہیں کر سکتی۔ انزلہ نے نہ جانے کیسے یہ الفاظ ادا کیے اور دل کی اس بات پر خود بھی حیران رہ گئی۔ زنیرہ کے لیے آیا ہوا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ آج کل گھر میں زنیرہ کی منگنی کی تیاریاں انتہائی زور و شور سے ہو رہی تھی۔ انزلہ بھی کاموں میں ہاتھ بٹا رہی تھی۔ زنیرہ سمیرہ کا رویہ اب انزلہ کے ساتھ نہ اتنا برا رہا تھا اور نہ ہی بہت اچھا۔ البتہ سبیلہ اس پر طنز کرنے کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ انزلہ سبیلہ کے کسی طنز کا جواب دینا پسند نہیں کرتی تھی، جبکہ جبران اس دن کے واقعے کے بعد اب تک انزلہ کے سامنے نہیں آیا تھا۔ آج زنیرہ کی منگنی تھی اور اتنے دنوں بعد آج انزلہ کا جبران سے سامنا ہوا، اور مارے خوف و دہشت کے اس کا خون خشک ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حریصانہ بے باک نگاہیں تمام وقت اس کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ سبیلہ آج مکمل کیل کانٹوں سے لیس تھی، ریڈ ساڑی پر گولڈن سلویس چست بلاؤز اور پہنے وہ سونے کی مانند دمک رہی تھی۔ تانیہ کی لاکھ منتوں سے مجبور ہو کر انزلہ بھی نقصق سے تیار ہوئی تھی۔ آف وائٹ کلر کے پاجامے پر ہاف وائٹ سے کرتا جس پر گولڈن اور سلور ستاروں اور موتیوں کا انتہائی نفیس سا کام کیا ہوا تھا، اور ساتھ کانوں میں بیلے کی بالیاں پہنے وہ کوئی آسمانی السپرا لگ رہی تھی، جبکہ بالوں کو چوٹی میں مقید کیا ہوا تھا۔ سبیلہ انزلہ کی تیاری اور اس کا مشرقی حسن دے کر جل بن کر کباب ہو گئی تھی۔ وہ تانیہ کے ساتھ ڈرائنگ ٹیبل پر رکھی مٹھائیاں پلیٹوں میں منتقل کر رہی تھی کہ اسی اثنا میں شہروز اپنے کمرے سے تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ بے ساختہ اس کی نگاہ انزلہ کے دل موہ لینے والے سراپے پر الجھ سی گئی۔ چند ثانیے وہ انزلہ کو دیکھتا چلا گیا۔ تانیہ نے شہروز کی اس حرکت کو باغور نوٹ کیا تھا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ کس طرح شہروز اس پیاری سی لڑکی کی طرف مائل ہو جائے اور اسے اپنا لے۔ کیا ہوا شہروز بھیا، کہاں کھو گئے؟ تانیہ کی شرارت بھری آواز نے یکدم شہروز کی معیت کو توڑا تو وہ خجل سا ہو گیا، لیکن اگلے پل اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ کہاں؟ میں تو یہی کھڑا ہوں، اور کہاں ہے؟ یکدم اس نے موضوع بدلا۔ اور وہ سبیلہ کہاں ہے؟ یکدم اس نے موضوع بدلا۔ تانیہ کچھ مایوس ہی ہوگی، باہر ہے، جبکہ انزلہ نے اپنی تمام تر توجہ اپنے کام کی جانب مبذول رکھی۔ شہروز اس کے قریب سے خوشبوئیں بکھیرتا ہوا چلا گیا۔ تجھے پھول کہوں یا چاند، بہار کے موسم میں کھلی شگفتہ کلی کیوں
کہوں یا پھر آسمان سے اتری کوئی نازک پری۔ انزلہ جو تائی امی کے کہنے پر کچن میں رکھی پھولوں کی ٹوکری دیکھنے آئی تھی، جبران کی بیکی آواز پر گویا کرنٹ کھا کر پلٹی۔ جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ تل مکان اس بات کی کوشش کر رہی تھی جبران سے اس کا سامنا نہ ہو، لیکن وہ بھیڑیا تو جیسے کاج لگائے بیٹھا تھا۔ جبران بھائی پلیز یہاں سے چلے جائیے، انزلہ بہت بے بسی سے بولی۔ وہ کچن کے دروازے پر پھیل کر کھڑا ہوا تھا، انزلہ کے بھاگنے کے سارے راستے مسدود کیے ہوئے، انتہائی انماک سے اسے جن نظروں سے تک رہا تھا کہ اسی لمحے انزلہ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ یا اللہ کسی کو یہاں بھیج دے اور مجھے اس شخص کی غلیظ و کریا نگاہوں کے اثار سے آزاد کرا دے، اس نے تڑپ کا دل میں دعا کی تھی۔ اے جبران، یہ الفاظ تو وہ لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ جبران تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جبران شہروز کی غیر متوقع آمد پر تھوڑا سا گڑبڑا سا گیا۔ وہ امی انزلہ کو بلا رہی تھی تو میں اسے بلانے آیا تھا۔ جبران نے سنبھل کر وضاحت پیش کی۔ شہروز اسے کافی جانچتی اور کھوجتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی جبران باہر کی جانب چل دیا۔ شہروز نے کچن میں کھڑی انزلہ پر اچھوتی نظر ڈالی تو کہیں گڑبڑ کا احساس ہوا۔ انزلہ کا چہرہ کافی اترا سا تھا، وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو انتہائی اضطرابی کیفیت میں چٹکا رہی تھی۔ شہروز کچھ بولتے بولتے رک سا گیا، پھر پلٹ کر باہر چلا گیا۔ انزلہ نے کب کا رکا ہوا سانس باہر خارج کیا۔ تھینک یو شہروز، آپ نے یہاں کر انجانے میں میری بہت بڑی مدد کر دی، وہ زہریلا بڑبڑا کر بولی۔ منگنی کا فنکشن بخیر و خوبی انجام پا گیا، مہمان اب رخصت ہو رہے تھے۔ اوکے شہروز، اب ہمیں بھی اجازت دو۔ عمیر اور شہروز کے دیگر فرینڈز اس سے اجازت طلب کر رہے تھے۔ اوکے، تم لوگوں کا بہت شکریہ، شہروز نے آکے میزبانی ادا کی ہے۔ اوکے بائے۔ سب دوست باہر نکل گئے، لیکن عمیر قصدن پیچھے رک گیا۔ سنو دوست، عمیر انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ ہاں بولو۔ شہروز پوری طرح عمیر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شہروز، جب کوئی چیز ہماری جھولی میں بآسانی آ گرتی ہے تو ہمیں وہ بالکل بے حیثیت اور بے بوقت سی لگتی ہے، چاہے وہ کتنی قیمتی اور انمول کیوں نہ ہو۔ لیکن جب وہی چیز ہم سے چھن جاتی ہے یا دور چلی جاتی ہے تو تب ہمیں اپنا قیمتی دامہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس وقت ہمارے پاس پچھتاووں کے اندھیرے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ شہروز خاموش سا عمیر کو دیکھتا رہا۔ وہ انزلہ اور شہروز کے رشتے کے بارے میں بخوبی جانتا تھا، اور شہروز کا انزلہ کے ساتھ رویہ بھی اس کی آنکھوں سے مخفی نہیں تھا۔ انزلہ بہت اچھی لڑکی ہے، بالکل ماہین کی طرح، میری دوست اسے کھو مت دینا۔ وہ بہت کچھ باور کرا گیا اور شہروز پر عجیب سے احساسات طاری ہونے لگے۔ شہروز آئی لو یو۔ واٹ؟ شہروز نے چونک کر سبیلا کو دیکھا۔ وہ دونوں شام کے لان میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سبیلا نے یہ کہہ ڈالا۔ وہ کافی دنوں سے شہروز کو الجھا سا پریشان دیکھ رہی تھی، اسے ڈر تھا کہیں وہ انزلہ کی معصومیت اور سادے حسن کی طرف مائل نہ ہو جائے۔ یہی خیال اس کی راتوں کی نیندوں کو اڑائے ہوئے تھا۔ شہروز اور سبیلا دونوں بہت اچھے دوست تھے، ان میں کافی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی، اور شہروز سبیلا کو پسند بھی کرتا تھا، لیکن اگر انزلہ یہاں نہ آتی تو یہ ممکن تھا کہ شہروز سبیلا کو پرپوز کر دیتا۔ لیکن جب سے اس نے انزلہ کے اعتبار کو دیکھا، اس پر یہ راز منکشف ہوا کہ لڑکیوں کا ایک روپ یہ بھی ہوتا ہے، شرم و جھجک اور حیا کا ایسا انوکھا روپ جس کے آگے ہر روپ مان پڑ جائے۔ وہ تو صرف سبیلا جیسی لڑکیوں کو جانتا تھا جو ماڈرن ازم کے نام پر اپنی حیا نسوانیت کو داؤ پر لگا دیتی تھی۔ شہروز کو انوز خاموش بیٹھا دیکھ کر سبیلا سخت متفکر ہوگی۔ شہروز، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ شہروز نے سبیلا کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گہری سانس فضا میں خارج کی۔ اسے یوں سبیلا کا اپنے منہ سے اظہار محبت کرنا بالکل نہیں بھایا تھا، الانگا کچھ ہی عرصہ پہلے وہ اس طرح لڑکیوں کے اظہار محبت میں پہل کرنے کو بالکل معیوب نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں میں آج کے زمانے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کام لڑکے کر سکتے ہیں وہی کام آج کل کی لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں۔ لیکن آج اس نے جانا تھا کہ لڑکے اور لڑکیوں میں بہت واضح فرق ہے، شرم و حیا جھجک کا ہے، اور اگر کوئی لڑکی یہ فرق مٹانے کی کوشش کرتی ہے تو پھر وہ لڑکی لڑکی نہیں رہتی۔ شہروز آج بالکل نئے انداز سے سوچ رہا تھا۔ شہروز، تم کہاں گم ہو؟ یکدم سبیلا کی جنجلائی ہوئی آواز پر وہ خیالوں کی دنیا سے واپس آ رہے۔ دیکھو سبیلا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا ہی تھا کہ یکدم موبائل کی پپ بج اٹھی۔ سبیلا نے شہروز کے موبائل کو کینہ تو نظروں سے دیکھا۔ شہروز موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سبیلا پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ پوری ینگ جنریشن ان کی طرف آ رہی تھی۔ آج زنیرہ کی سسرال والوں نے ان کی دعوت کی تھی، صبح سے سب تیاریوں میں لگے ہوئے تھے۔ انزلہ کو ٹمپریچر محسوس ہو رہا تھا، منگنی کی تھکن اور ذہنی دباؤ سے اسے بخار آ گیا تھا۔ انزلہ دیکھ رہی تھی کہ شہروز نے سبیلا کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر اور گھومنے پھرنے جانا ہے بہت کم کر دیا تھا۔ اس صورتحال سے سبیلا شہروز سے کافی ناراض تھی، لیکن چنبے کی بات یہ تھی کہ اب کی بار وہ پہلے کی طرح اسے منا بھی نہیں رہا تھا۔ شام کو سب گھر
والے دعوت پر چلے گئے۔ تانیہ انزلہ کو اس کی حالت میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن انزلہ نے اسے زبردستی بھیج دیا تھا۔ انزلہ نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ زنیرہ کی منگنی کے بعد سے تانیہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ اس نے اس خوشی کی وجہ جاننا چاہیے، لیکن وہ ٹال گئی۔ انزلہ نے بھی مزید استفسار نہیں کیا۔ گھر میں وہ اور گھر کی ملازمہ زبیدہ تھے۔ انزلہ گہری نیند سے بیدار ہوئی تو گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ اسے اپنی طبیعت کچھ بحال محسوس ہوئی تو بھوک کا شدید احساس ہوا۔ وہ منہ دھو کر کچن کی جانب چلی آئی۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا اور خاموشی تھی۔ شاید زبیدہ اپنے کوارٹر تک گئی ہو۔ وہ کیا سرائی کرتی ہوئی فریج میں سے بریڈ اور مکھن نکال کر کھانے لگی اور پھر چائے بنا کر باہر لاؤنج میں آ گئی۔ ٹی وی آن کر کے وہ مزے سے صوفے میں دھنس گئی۔ ماہنی سے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ یہی سمجھی کہ شاید زبیدہ آ گئی ہے۔ وہ انوس بیٹھی ٹی وی دیکھتی رہی کہ اچانک کسی کے مردانہ ہاتھوں نے پیچھے سے آ کے اس کے بازو کو پکڑ لیا۔ وہ انتہائی دہشت کے عالم میں سرعت سے پلٹی تو مقابل پر نظر پڑتے ہی وہ سناٹے میں آ گئی۔ پورے جسم میں خوف کی بھربھری سی دوڑ گئی۔ چائے کی پیالی ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ دعوت میں نہیں گئے؟ ارے میری بھولی چڑیا، جبران گنگنا کر بولا۔ دعوت میں تم نہیں تھی تو میرا دل کیسے لگتا؟ انزلہ نے اپنے بازو جبران کے ہاتھوں کے کیسے آزاد کروانے چاہے، لیکن وہ ناکام رہی۔ چھوڑو مجھے ذلیل آدمی، وہ سانپ کی مانند پھنکار کر بولی۔ زبیدہ زبیدہ۔ اگلے پل وہ آذیانہ انداز میں زبیدہ کو پکارنے لگی۔ کیوں اپنے نازک گلے میں خراشیں ڈال رہی ہو؟ زبیدہ کو تو میں نے باہر بھیج دیا، اب صرف ذلیل انسان میری جگہ اگر تمہاری بہن ہوتی تو۔ انزلہ جبران کی بات قطع کر کے چلائی تھی کہ اگلے ہی پل جبران اس سے زیادہ اونچی آواز میں بولا۔ شٹ اپ! اسی پل انزلہ نے اپنے ناخنوں سے جبران کے جھکے چہرے پر بھرپور حملہ کر دیا۔ اس اچانک افداد پر جبران گھبرا گیا۔ انزلہ جبران کو دھکا دے کر بائی کی طرف بھاگی۔ جبران بھی اس کے پیچھے لپکا۔ وہ بھاگتے ہوئے لان میں آ گئی، لیکن جبران نے اسے جا لیا۔ انزلہ آذیانہ انداز میں چلانے لگی۔ جبران کو شدید تاؤ آ گیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 2 زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارے۔ اس قدر فولادی مردانہ ہاتھ کی ضرب سے وہ برداشت نہ کر سکی اور بے دم ہو کر زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہونٹوں کے کنارے سے خون جاری ہو گیا۔ بہت نخرے کا لی ہے، وہ اس کے قریب آ کر پھنکارا۔ خدا کے واسطے مجھے چھوڑ دو۔ انزلہ من تو سماج پر اتر آئی، لیکن مقابل پر مطلق اثر نہ ہوا، کیونکہ وہاں انسان نہیں، ایک صفاق درندہ تھا جو پہلے دن سے ہی اس پر نگاہ گاڑے بیٹھا تھا۔ شہروز پلیز میری مدد کرو! وہ شہروز کو آوازیں دے کر بری طرح روتی چلی گئی۔ جبران کہکا لگا کر ہنستا چلا گیا۔ تم شہروز کو بلا رہی ہو جسے تمہاری بالکل پرواہ نہیں، جو تمہیں ذلیل کرتا ہے، تم پر ایک نگاہ یا التفات ڈالنا پسند نہیں کرتا، جو اس وقت سبیلہ کے سنگ اس کے حسن کو خراج پیش کر رہا ہوگا، اور تم شہروز کی اتنی کج ادائیوں اور کج رومی کے باوجود اس کے نام کی گردان کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کی جانب بڑھا ہی تھا کہ یکدم کوئی انتہائی زور سے چیخا۔ جبران نے بری طرح گھبرا کر سامنے دیکھا۔ اس وقت کمزور اور بے حس انزلہ نے بھی نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ شہروز اپنی شعلہ گلتی آنکھوں سے اسے گور رہا تھا۔ شہروز! اتنا کہہ کر انزلہ بجلی کی تیزی سے اٹھی اور دیوانہ وار بھاگتی ہوئی شہروز کے کشادہ سینے لگ کر بری طرح رو دی۔ شہروز آپ آ گئے! وہ مسلسل روئی جا رہی تھی کہ ایک دم ان کے الفاظوں پر وہ یوں چپ ہوئی جیسے کسی چلتی ہوئی مشین کا بٹن بند کر دیا جائے اور وہ اچانک ساکت ہو جائے۔ یقین کرو شہروز، انزلہ نے مجھے خود فون کر کے بلایا ہے، کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم آ جاؤ۔ پھر اسی نے مجھے ورگلانے کی کوشش کی۔ انزلہ نے ہراساں ہو کر اپنا سر اٹھایا۔ نہیں شہروز، یہ جھوٹ! شہروز، یہ انزلہ اب تمہارے سامنے ڈرامہ کر رہی ہے۔ جبران نے اچانک پینترا بدلا۔ شہروز، میں سچ بول رہی ہوں، آپ پلیز مجھ پر یقین کیجئے، مجھے اس طرح بے اعتبار مت کیجئے، میں خائن نہیں ہوں۔ شہروز پلیز! وہ دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ شہروز، صرف ایک بار مجھ پر اعتبار کر لیں، ورنہ آج میں بالکل بے مول ہو جاؤں گی۔ یہ شخص جھوٹا ہے۔ انزلہ نے جنونی انداز میں اپنی انگلی جبران کی طرف اٹھائی، بلکہ اس سے پہلے بھی وہ ہراساں اور بدواس میں اپنی وضاحتیں دے رہی تھی کہ مہان شہروز نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ انزلہ نے انتہائی خوف اور دہشت سے لبریز آنکھوں سے شہروز کو دیکھا۔ انزلہ کی آنکھوں میں اس وقت اتنی بے بسی، خوف اور ڈر تھا کہ شہروز اپنی نگاہ چرا کر رہ گیا۔ انزلہ، تمہیں ایک بھی لفظ مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہروز کے لبوں سے ادا ہوئے لفظوں پر انزلہ کی حالت ایسی ہوگی جیسے ابھی ابھی اس کی روح نفس انصری سے پرواز کر گئی، اور دوسری طرف مطمئن ہو گیا کہ شہروز نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا، لیکن شہروز کے اگلے جملوں نے جیسے انزلہ کے اربع جسم میں زندگی کی حرارت دوڑ دی۔ جو کہہ رہا تھا، تمہیں اپنی صفائیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم کتنی پاک کردار اور حیادار لڑکی ہو۔ شہروز جیسے اس کے کانوں میں امرت گو رہا تھا، اور انزلہ اپنے چہرے پر حیرانی اور استعجاب اور خوشی کے
خوشی کے رنگ لیے اسے تشکرانہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جبران یہ سچویشن دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا، لیکن شہروز اس پر چیل کی مانند انتہائی غیظ و اشتعال کی کیفیت میں لپکا۔ ذلیل کمینے، تیری ہمت کیسی انزلہ پر بری نگاہ ڈالنے کی؟ شہروز غصے سے آپے سے باہر ہو گیا اور جبران پر گونسوں اور لاتوں کی بارش کر دی۔ انزلہ ایک کونے میں کھڑی دونوں کو گدم گدا ہوتے دیکھ کر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یک دم بڑے تایا کی آواز گونجی۔ انزلہ نے سرعت سے پلٹ کر دیکھا تو سکتے میں آ گئی۔ گھر کے تمام افراد حیرت اور استعجاب کی تصویر بنے اس تماشے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شہروز جبران کو آدموا چھوڑ کر پھر اس کی جانب مڑا۔ ڈیڈی، اس ذلیل انسان نے انزلہ کو ماموں جان یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آئی سویر انزلہ نے مجھے خود بلایا تھا۔ جبران آستین سے اپنے ہونٹوں سے نکلتے خون کو پونچھتے ہوئے تیزی سے بولا۔ شٹ اپ! شہروز شیر کی مانند داڑا۔ شہروز تم ذرا چپ رہو، کمال شاہ نے شہروز سے ڈپٹ کر کہا۔ ڈیڈی، آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے؟ شہروز جیسے شاخ کی کیفیت میں بولا، پھر تنتنا کر بولا، لیکن آپ سا لوگ میری بات غور سے سنیں۔ اس شخص نے میری بیوی پر بری نگاہ ڈالی اور اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ وہ ایک بار پھر جبران کی طرف لپکا، لیکن درمیان میں دونوں تایوں نے اسے پکڑ لیا۔ شہروز کے منہ سے یہ الفاظ حاضرین پر جیسے بجلی بن کر گرے تھے۔ سبیلہ حق دک بس شہروز کو دیکھے گی۔ ڈیڈی اور ممی، آپ لوگوں نے انزلہ کے ساتھ نوکروں سے بھی بدتر سلوک روا رکھا۔ لیکن ڈیڈی، وہ کمال شاہ کی جانب مڑا، انزلہ آپ کی تو سکی بھتیجی تھی، آپ کا خون تھی۔ اگر میں اس رشتے سے ناراض تھا تو کم از کم آپ کو اپنی یتیم بھتیجی کو شفقت اور محبت دینا چاہیے تھی۔ دادا جان نے انزلہ کا نکاح ہزاروں مخالفتوں کے باوجود اس لیے کیا تھا کہ یہ زمانے کی ٹھوکروں کا شکار نہ ہو جائے، کہیں ان کا خون ان کے محروم بیٹے کی نشانی بے صاحبان نہ ہو جائے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جن بھیڑیوں سے بچانے کے لیے انہوں نے انزلہ کو اس گھر میں لانے کا انتظام کیا تھا، اس گھر میں جبران جیسا بھیڑیا موجود ہوگا جو سب کی موجودگی میں اسے بے مول کرنے کی کوشش کرے گا۔ شہروز جبران کو تنفر سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کمال شاہ اور سلیم شاہ نے ندامت سے سر جھکا لیا۔ آج شہروز نے سب کو آئینہ دکھا دیا تھا۔ انزلہ حیرت سے شہروز کو دیکھے گی۔ اور آپ نگہت پھوپھو، آپ کو بھی ہارون چاچا کی اس آخری نشانی ان کی اکلوتی بیٹی سے کوئی محبت نہ جاگی؟ اسے بے اتنائی برتی رہی۔ یہ صرف روشنی چچی کی بیٹی نہیں ہے، یہ ہارون چاچا کی بھی بیٹی ہے۔ پھر آپ لوگ کیوں اس حقیقت سے نظریں چراتے رہے ہیں؟ نگہت پھوپھو نے مارے شرمندگی کے رونا شروع کر دیا۔ سائقہ اور ریانہ بیگم بس حیرت سے شہروز کا یہ روپ دیکھ رہی تھی جو ان کے لیے بالکل نیا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے میری آنکھوں پر سے غفلت کی بروقت پٹی کھول دی، ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تہی دامہ ہو جاتا۔ اب میں اور انزلہ اس گھر میں نہیں رہیں گے، ہم جلد ہی سنگاپور چلے جائیں گے۔ شہروز کی اس بات پر جیسے سب کا سکتہ چھناکے سے ٹوٹا۔ سبیلہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکتے ہوئے اندر کی جانب بھاگی۔ ریحانہ بیگم نے انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھا، جبکہ انزلہ شہروز کی اس آخری بات پر پونچھکا سی رہ گئی۔ یہ کہہ کر شہروز گاڑی لے کر باہر چلا گیا اور انزلہ تانیہ کے ہمراہ تھکے تھکے مزمل قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ تانیہ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ شہروز میرے لیے اپنے گھر والوں، اپنے ماں باپ سے لڑ پڑے، اور تو اور انہوں نے مجھے اپنی بیوی بھی تسلیم کیا۔ انہوں نے سب کے سامنے میرے سر پر عزت و مان کی چادر ڈال دی۔ وہ عجیب سے احساس میں گر کر رونے لگی۔ خدا کا شکر کرو انزلہ کہ اس نے شہروز بھیا کی آنکھیں کھول دی اور انہیں کھرے کھوٹے کا فرق معلوم ہو گیا۔ اب تم پرانی باتوں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی کا استقبال کرو۔ لیکن تانیہ، انزلہ کو اچانک کچھ یاد آیا۔ کیا ہم واقعی سنگاپور جا رہے ہیں؟ تانیہ اس کی آنکھوں میں استعجاب اور بے یقینی کے رنگوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ ہاں انزلہ، تم دونوں اگلے ہفتے ہی سنگاپور جا رہے ہو، اور یہ سب کچھ ماں بدولت کی وجہ سے ہوا۔ تانیہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں بولی۔ انزلہ، میں شہروز بھیا کو کافی دن سے کچھ بدلا بدلا سا محسوس کر رہی تھی، خصوصاً تمہارے حوالے سے۔ میں نے ایک بات نوٹ کی کہ جہاں تم جاتی ہو میں ان کی نگاہوں بھی تمہارے تحقق میں دوڑ جاتی تھی۔ تانیہ شوخی سے بولی تو انزلہ چھپ سے گئی۔ اور منگنی والے دن تو تم ان کا راسا اقرار بھی لوٹ لیا۔ وہ پورے فنکشن میں صرف تمہیں ہی دیکھ رہے تھے اور میں شہروز بھیا کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ او تو اس دن شہروز کچن میں اتفاقاً نہیں آئے تھے، انزلہ نے دل میں سوچا۔ وہ شاید تمہارا اور سبیلہ کا موازنہ کر رہے تھے۔ منگنی کے دوسرے دن میں نے ان کی آنکھوں میں تمہارا بھرپور عکس دیکھ لیا تھا۔ تانیہ کے یہ الفاظ اس کے اندر ٹھنڈک پھیلا رہے تھے۔ اور پھر ایک دن میں نے انہیں گھیر لیا اور سب کچھ اگلوا لیا، وہ اترا کر بولی تو انزلہ بے ساختہ کھل کر ہنس دیا۔ اب کوئی بوجھ، کوئی خوف اس کے دل میں نہیں تھا۔ لیکن انزلہ، تانیہ نے دوبارہ بات
جوڑی۔ وہ اپنے آپ گھر والوں کے رویوں سے بہت نادم تھے اور پھر ہم دونوں نے مل کر ان کا حل یہ نکالا ہے کہ وہ تمہیں اس گھر سے لے جا کر یہاں سے چلے جائیں اور پھر تمہارے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تمام ڈاکومنٹس میں نے انہیں فراہم کیے۔ میں نے تمہیں یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتی تھی، لیکن یہ بات اس انداز سے کھلے گی مجھے اندازہ نہ تھا۔ تانیہ جبران کی حرکت کا سوچ کر افسردہ ہوگی۔ لیکن انزلہ تم مجھے تو بتا سکتی تھی کہ جبران بھائی تمہارے ساتھ۔ سوری تانیہ، انزلہ اس کی بات پر قطع کرتے ہوئے شرمندگی سے بولی، مجھے ڈر تھا کہیں میں تمہاری دوستی سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ ارے پاگل ہو تم؟ تانیہ اس کے گلے لگی تو انزلہ ایک بار پھر رونے لگی۔ تانیہ آج میں اپنے پیاروں کے آگے سرخ رو ہوگی، ان کی روحوں کو سکون مل گیا ہوگا، لیکن میری منزل پر صرف تم نے مجھے پہنچایا، وگرنہ میں تو ان پرخار اور گھٹن راستوں میں بھٹک سی جاتی۔ تم نے قدم پر میرا ساتھ دیا، مجھے جب بھی ٹھوکر لگی تم نے مجھے اپنی مہربان باہوں میں پناہ دی، میں ٹوٹ کر بکھرنے لگی تو تم نے مجھے سمیٹا۔ میں تمہارا شکریہ ادا نہیں کروں گی تانیہ، کیونکہ شکریہ کرنے سے احسان کم ہو جاتا ہے۔ انزلہ کی اس قدر جذباتی گفتگو سن کر تانیہ بھی انزلہ کا رونے میں ساتھ دینے لگی۔ تانیہ کیا وہ تیار ہے؟ وہ بے حد جھجک کر تانیہ سے استفسار کر رہا تھا۔ شہروز کے دل میں ایک خوف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا تھا، کہیں انزلہ اس کے سابقہ رویوں بدسلوکی کی بدولت اس کے ساتھ جانے سے انکار نہ کر دے۔ شہروز بھیا، وہ بہت حساس اور پیاری سی لڑکی ہے، آپ اسے منانے گے تو وہ ضرور مان جائے گی۔ تانیہ اسے تسلی دینے کے انداز میں بولی، اینی ویز وہ بالکل ریڈی ہے، میں نے اس کا سامان گاڑی میں رکھوا دیا ہے۔ اوہ، یہ سن کر شہروز کے دل سے گویا پہاڑ سرکا ہے، وہ یکدم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ تانیہ کے سر پر پیاس سے چت رسید کرتا ہوا اپنا سامان گاڑی میں رکھنے چلا گیا۔ شہروز وہ سامان رکھ کر پلٹا تو دیکھا سامنے سبیلا ملگجے کپڑوں اور بکھرے بالوں میں خود بھی بکھری سی کھڑی تھی۔ شہروز بتاؤ تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ یہ الفاظ سن کر شہروز نے اچنبھے سے سبیلا کی طرف دیکھا۔ سبیلا، مجھے وہ دن وہ لمحہ یاد دلاؤ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں یا تم سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ شہروز نے انتہائی ٹھوس لہجے میں کہا تو سبیلا چپ کی چپ رہ گئی۔ سبیلا کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جاتے جاتے اس کے قریب ذرا کی ذرا رکا۔ سبیلا، ہم صرف اچھے دوست تھے اور اس سے آگے کچھ بھی نہیں، یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا اور سبیلا اسے دکھ سے دیکھتی رہ گئی۔ جاتے وقت انزلہ تانیہ کے گلے لگ کر بہت روئی۔ تانیہ اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، جہاں سوائے جبران اور سبیلا کے گھر کے تمام افراد موجود تھے۔ شہروز بالکل سامنے صوفے پر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ انزلہ کو اندر آتا دیکھ کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا، ہم چلتے ہیں، وہ کسی کی طرف نگاہ ڈالے بغیر اس سپاٹ سی آواز میں بولا تو تائی امی تڑپ کر رہ گئی۔ شہروز، میرے بچے، دیکھ ایسا مت جا، ہم انزلہ کو بہو بنانے کو تیار ہیں بیٹا، وہ جلدی سے بولی۔ تائی امی کے منہ سے اس قدر غیر متوقع الفاظ سن کر انزلہ ساکت رہ گئی۔ بیٹا، تم نے میرا دایاں بازو ہو، بھلا تمہارے بنا میں کیا کر سکوں گا؟ تایا بہت روندی ہوئی آواز میں گویا ہوئے، پھر انزلہ کی جانب نادم سے پلٹے۔ بیٹی، میں تمہارا گنہگار ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ انزلہ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ چھوٹے تایا بھی انزلہ کی طرف بڑھے۔ خوش رہو بیٹی، انہوں نے دعا دی۔ اب انزلہ سے مزید ضبط نہ ہو سکا، وہ بڑے تایا کے سینے سے لگ کر رو پڑی۔ چھوٹے تایا نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ جب وقت ہماری دسترس میں ہوتا ہے تو ہم فرعون بنے بڑی روانیت سے اسے گزارا کرتے ہیں، جب یہ مٹھی سے ریت کی مانند یکدم پھسل جاتا ہے اور ہمارے دامن میں پچھتاووں اور ندامتوں کے کانٹے ڈال جاتا ہے، تب بھی اپنی تئی دامہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ شہروز نے افسردگی سے سوچا۔ چلیں انزلہ، شہروز کی غمگین آواز کمرے میں گونجی۔ شہروز بیٹا پلیز، ماما مجھے روکیے مت، ہمیں تھوڑا سا وقت دیجیے تاکہ انزلہ وہ سب بھول سکے جو سلوک آپ لوگوں نے اس کے ساتھ رواں رکھا۔ میں لوٹ کر آؤں گا ماما، لیکن اس وقت جب انزلہ کو آپ سب دل سے قبول کر لیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے باہر نکل گیا کہ مبادا باغ آنسو اس کی پیروں کی زنجیر نہ بن جائیں۔ جہاز ٹیک آف کر چکا تھا۔ شہروز انزلہ کے پہلو میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں غلطاں تھا۔ انزلہ بھی ابھی تک مصریم کی کیفیت میں گھری کھڑی تھی، اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے اس کی منزل مل گئی۔ انزلہ، شہروز نے اسے جھجک کر مخاطب کیا۔ جی، وہ جیسے گہری نیند سے جاگی تھی۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ انزلہ کچھ نہیں بولی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے خوب ستائے، اسے زچ کرے، لیکن یہ سوچ کر کہ شہروز ابھی اپنے گھر والوں سے بچھڑا ہے، صرف اس کی عزت اور مان کی خاطر اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا، اس لیے اداس اور مزمل ہوگا۔ اس نے بدلہ لینے کا ارادہ پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھا۔ اس وقت سے شہروز کے دل جوئی کرنی چاہیے تھی۔ جی ہاں، تبھی تو میں آپ کے ساتھ آئی ہوں، وہ آہستگی سے بولی تو ایک دم شہروز بادل کی مانند ہلکا پھلکا ہو گیا۔ ہوں تو مسز انزلہ، شہروز یہ بتائیں کہ میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ یکدم شہروز کے لہجے میں
شرارت اور آنکھوں میں شوخی آ گئی، بیچے ہوئے لب یک لک مسکرانے لگے۔ وہ شہروز کو یوں اچانک رنگ بدلتے دیکھا حیران رہ گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر پہلے وہ کتنا جمود دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا سوال ہے؟ وہ اس کی نگاہوں کی خمدی سے گھبرا کر بولی۔ حیا کے تمام رنگ کوس و خزاں کے سنگ اس کے سبھی چہرے پر پھیلتے چلے گئے۔ شہروز بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اچھا بتاؤ، تم مجھے اپنا شریک سفر قبول کرتی ہو؟ وہ اس پر قدرے جھکتے ہوئے بولا۔ شہروز وزی چونک کر اٹھی۔ آپ مجھ سے زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کیجیے، آپ اپنی خوش فہمی دور کر لیجیے، میں نے آپ کو ابھی معاف نہیں کیا۔ وہ شہروز کی نگاہوں سے چڑ کر بولی تو شہروز زور زور سے ہنس دیا، پھر ذرا سنجیدگی سے بولا، انزلہ میں یہ مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، کتنا نادان تھا میں، یہ جان نہ سکا ہے تم ہی میری منزل تھی اور میں جونی راستوں میں بھٹک رہا تھا، اپنی منزل سے دور بھاگ رہا تھا۔ تم نے یقیناً اپنے جیون ساتھی کے بارے میں بہت اچھا سوچ رکھا ہوگا، لیکن انزلہ میں اچھا نہیں ہوں۔ شہروز سرگوشانہ انداز میں بولا، آپ سے کس نے کہا کہ آپ اچھے نہیں ہیں؟ انزلہ گویا ہوئی جانتے ہیں شہروز، ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اس کا شوہر غیرت مند ہو، جس طرح عورت کا زیور شرم و حیا ہے، اس طرح غیرت اور حمیت مرد کا ہتھیار ہے، اس کی آن ہے شان ہے۔ عورت اپنے شوہر سے صرف مان و عزت اور اس کا اعتماد چاہتی ہے جو آپ نے مجھے دیا۔ انزلہ دھیمی مسکراہٹ سے بولی۔ شہروز انتہائی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا اور محبت۔ شہروز نے مسکراتے ہوئے سوال داغا تو بے ساختہ انزلہ نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا جس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ ہاں، اور محبت بھی۔ وہ شرمگی مسکراہٹ سے نگاہیں جھکا کر آستگی سے بولی تو شہروز نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے نازک ہاتھ پر رکھ کر اپنی محبت کا بھرپور یقین دلا دیا۔ انزلہ کے رگ و ربے میں طمانینت سی دوڑ گئی، وہ مطمئن سی ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جہاں روئی کے مانند اڑتے بادل اس کے سنگ مسکرا رہے تھے اور ایک نئی زندگی بائیں پھیلائے ان دونوں کو خوش آمدید کہنے کی منتظر تھی۔ جی تو دوستو، یہاں ختم ہوتا ہے یہ خوبصورت سا ناول۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ جلد ملیں گے ایک اور ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔